बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मैं यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व युज़्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बाद। तमाम तरह की तारीफ़ें उस अल्लाह इद्दौज़ल के लिए लायक व ज़ेबा हैं जो तमाम जहान को बनाने वाला उसको पालने वाला है। दुरूद व सलाम उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि यस्सिर ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औलाद के हक़, इस उन्वान के ताल्लुक़ से चंद बातें रखने की कोशिश करूँगा। तो शरीयत ने जो है सब चीज़ों के अलग अलग हुकूक हमको बताएं, सारी चीज़ों के हुकूक हमको अलग अलग बताए हैं। सब के हक़ बताएं कि हक़ सबके दिए जाएंगे। हक़ इस चीज़ को कहा जाता है जो दिया जाए, उसी को हक़ कहा जाता है। तो हक़ देने वाली चीज़ है और जैसे हमको बताए गए वैसे उसको देना है, इसको हक़ कहा जाता है कि जिस तरह बताया गया उस तरह हमको लोगों को हक़ देना है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि लोग वालिदैन के हक़ देते हैं, बीवी के हक़ देते हैं, रिश्तेदारों के हक़ सबको याद रहते हैं, सबको याद रहता है कि रिश्तेदारों के हक़ है, पड़ोसियों के हक़ है, ये सब याद रहता है। लेकिन औलाद का हक़ की बात सब भूल जाते हैं कि औलाद के भी कुछ हक़ है। वालिदैन के हक़ तो आता है, समझ में देते हैं, वो खुतबे भी हमारे होते हैं तो वालिदैन के हुकूक पे हो जाते हैं, शोहर बीवी के हुकूक पे हो जाते हैं, इन पे खुतबे होते हैं। या कोई हद से ज़्यादा तो पड़ोसियों के हुकूक पर भी बात होती है। इज्तिमा होते हैं तो उसके अंदर भी यही चीज़ होती है, ये तीनों चीज़। लेकिन जो औलाद के हक़ पर कोई बात नहीं करता, बहुत कम लोग होते हैं जो औलाद के हक़ पर बात करते हैं। लेकिन शरीयत ने औलाद के हक़ भी हमको बताए हैं और वो इसलिए बताएं ताकि ये भी एक अहम ज़रूरत है कि हम औलाद के हक़ तो जानें। और ये जब हम जानेंगे औलाद को उनके हक़ जब हम देंगे तब उनसे हम तवक्को करेंगे अब वो वालिदैन के हक़ दे। जब हम औलाद के इस हाथ दे इस हाथ ले वाला मामला है कि हम औलाद की तरबियत वैसी करें, उसके सारे हुकूक उसको अदा करें, तो उसके बाद ही तो हम तवक्को करेंगे कि अब हम बूढ़े हो गए, हमारी औलाद बड़ी हो गई, अब ये हमारे हक़ दे। तो तभी वो दिए जाएंगे जब उनके हक़ हम देंगे। और अक्सर मज़ाहिब के अंदर अगर हम देखते हैं तो माँ बाप के ताल्लुक़ से तो तकरीबन सभी मज़ाहिब के अंदर जो है हमको मिलता है कि उसके अंदर उनकी अच्छी बातें बताई गई कि माँ बाप की खिदमत करना चाहिए, ये करना चाहिए। ये सभी तकरीबन मज़ाहिब में थोड़ा बहुत, इस्लाम में हालांकि बहुत सारा वसअत है, इस्लाम के अंदर बहुत ज़्यादा बताया गया है वालिदैन के हुकूक कितने, लेकिन दूसरे मज़हबों में भी बताया गया है, दूसरे मज़हब के अंदर भी ये चीज़ आती है। लेकिन यह है कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें खालिस सिर्फ इस्लाम मज़हब के अंदर ही औलाद के हुकूक आते हैं और किसी मज़हब के अंदर नहीं आता कि औलाद के हक़ भी दिए जाए। सिर्फ इस्लाम के अंदर आता है कि औलाद के हक़ भी इसमें हमको बताए गए हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान जब मर जाता है तो क्या चीज़ है जो उसके साथ जाती है, जो उसके साथ जाती है वो क्या चीज़ है जब इंसान मर जाता है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उसके साथ जो चीज़ जाती है वो होता है नेक काम, अच्छा काम जो उसने किया वो उसके साथ जाता है। इसी तरह जो है नाफे इल्म, फ़ायदे वाला इल्म जो किसी को उन्होंने सिखाया वो उसके साथ जाता है। और नेक औलाद जिसकी अच्छी ने तरबियत की, वो नेक औलाद को छोड़ गया तो वो चीज़ मरने वाले के साथ में जाती है। इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं जाती, चाहे वो कुरान पढ़ा जाए, नमाज पढ़ी जाए और कुछ भी किया जाए तो उसके साथ नहीं जाता, सिवाय उसकी जो नेक औलाद उसके नाम से सदका खैरात करे वो जा सकता है, उसकी औलाद करे तो, बाकी उसको और चीज़ का कोई फ़ायदा उसको मुर्दे को नहीं मिलता है। तो औलाद की तरबियत ये है कि औलाद की तरबियत इंसान करता है तो उसको फ़ायदा होता है, उसके सवाब जारिया है। अगर उसने नेक औलाद छोड़ी तो वो जब भी कुछ पढ़ता है, तो नमाज पढ़ता है तो उसके वालिदैन को सवाब मिलता है, वो कुछ सदका देता है तो उसके वालिदैन को सवाब मिलता है, तो उसको भी इतना मिलता है और माँ बाप को भी इतना मिलता है, ये उसको मिलता है। और औलाद की तरबियत अगर अच्छी करता है तो उसको सवाब जारिया। और अगर औलाद की तरबियत सही नहीं करता, औलाद अगर बिगड़ जाती है तो फिर उसके लिए वो अजाब जारिया भी बन जाती है। जब भी वो गुनाह करता है तो उसका अजाब माँ बाप को भी मिलता है, उसका अजाब माँ बाप को भी मिलता है। और एक वाक़या आता है उमर रज़ी ताला के दौर खिलाफत में, एक वाक़या आता है कि एक शख्स है अल्लाह जो है उमर रज़ी ताला के पास में और आकर उसने कहा कि ए उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन, मेरी जो औलाद है, मेरी औलाद है वो मेरा हक़ नहीं देती है। एक बुजुर्ग शख्स आया और कहा मेरी जो औलाद है, उनका जो बेटा था वो मेरा हक़ नहीं देती है, तो उससे मेरा हक़ दिलाया जाए। तो उन्होंने कहा कहाँ है तुम्हारा बेटा, बुलाया जाए उसको। उस बेटे को बुलाया गया
وہ جب آیا تو اس نے ان آ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا اور ان کو نصیحت کرنے لگے. تو انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا رکیے, میری بات بھی تو سنیے. آپ نے ان کی بات تو سن لی, لیکن آپ میری بات بھی تو سنیے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں سنائیے, کیونکہ اسلام میں یہ ہے کہ دونوں کی بات سنی جائے گی, اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. تو انہوں نے کہا ہاں آپ کی جو ہے آپ بھی بتائیے کیا ہے. تو بولے پہلے یہ ٹھیک ہے میں ان کے حق دے رہا ہوں, نہیں وہ بات کی بات ہے, پہلے ان سے پوچھیے کیا انہوں نے میرے اسلام نے جو ہے کیا اولاد کے حق نہیں بتائے. تو انہوں نے کہا ہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ ہاں بتائیں. تو بولے پہلے ان سے پوچھیے انہوں نے میرا حق دیا کہ نہیں, اس کے بعد یہ اپنے حق کی بات کریں. تو انہوں نے کہا کہ کیا حق ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ, کیا حق ہے مجھے بتائیے آپ, کیا حق ہے میرے. تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلا حق ہے اولاد کا کہ اس کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرے, یعنی جب وہ نکاح کرے تو نیک ماں کو چنے. یہ سب سے پہلا اولاد کا حق ہے, جبکہ بچہ پیدا نہیں ہوا لیکن اس کا حق ہے کہ اس کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرے, نیک ماں سے وہ نیک عورت سے نکاح کرے. یہ سب سے پہلا حق ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ اس کے بعد میں اس کا وہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر اس کا وہ نام رکھے, اس کا نام رکھے اور اس کا عقیقہ کرے. یہ اس کا دوسرا حق ہے. تیسرا حق اس کے بارے میں بتایا کہ جب وہ بالغ ہو جائے, نکاح کے لائق ہو جائے تو پھر اس کا وہ نکاح کرے, یعنی باپ کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے. چوتھا حق اس کا یہ ہے کہ اگر وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو نکاح کر کے اس کو الگ کر دے. یہ 4 حق اسلام نے بتائے, 4 حق. یہ 4 حق دینا ہے. سب سے پہلے ماں کا انتخاب کرنا ہے, نیک ماں, اس کے بعد میں اس کا نام رکھنا ہے, اس کا عقیقہ کرنا ہے, اس کے بعد اس کا جب بالغ ہو جائے تو نکاح کرنا ہے, اس کے بعد میں اس کو الگ کر دینا ہے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک بھی حق میرا نہیں دیا, میرا حق ادا نہیں کیا. پہلی چیز تو انہوں نے میری جو ہے نیک ماں نہیں چنی, انہوں نے ایک مجوسی عورت سے شادی کر لی جو نیک بھی نہیں تھی, مجوسی تھی, مسلمان بھی نہیں تھی, اس سے انہوں نے نکاح کر لیا. اور دوسرا چیز کے دوسرا حق بھی انہوں نے نہیں دیا کہ میرا نام انہوں نے کیا کرا, گبریلا رکھ دیا. گبریلا جو ایک ہوتا ہے, گوبر کے اندر کیڑا ہوتا ہے جو گوبر کو لپیٹ کے گولا بنا کر لے جاتا ہے, بولے وہ میرا نام اس نے رکھ دیا. نام بھی میرا صحیح نہیں رکھا, وہ گبریلا میرا نام رکھ دیا. اور میں نکاح کے لائق ہو گیا ہوں, میرا نکاح بھی نہیں کرتا ہی, تو میرے حق انہوں نے دیے ہی نہیں. تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں کو نصیحت کی اور چلا دیا کہ بولے تم جاؤ, ایک دوسرے کا حق دونوں ہی نہیں دے رہے ہو, تم نے حق نہیں دیا اور تم اس سے حق مانگتے ہو. تو حق بتائے گئے, 4 قسم کے حق ہم کو بتائے گئے کہ اولاد کے بھی حق ہے, 4 حق ان کو اولاد کو ہم کو دینا ہے. تو شریعت نے اولاد کے بہت زیادہ حق بتائے, اسلام کے تو بہت زیادہ حق آتے ہیں. اور الگ عرب میں ہم دیکھیں کہ جہاں اتنے حق ان کے واضح کیے گئے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے, کہ عرب کے اندر یہ تھا کہ وہ اولادیں ہوتی ان کو مار دیتے تھے. وہ بالخصوص لڑکیاں جب ہوتی تو وہ پیدا ہوتی تو ان کو زندہ دفن کر دیتے, یا ان کو ڈبا کر مار دیتے, پانی کے اندر, دودھ کے اندر ڈبا دیتے, قتل کرتے زندہ لڑکیوں کو. اور اس کے اندر اسلام آیا اور اسلام نے ان لڑکیوں کی حفاظت کی. یعنی اولاد کے حق, یہ حق تھا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو جینا اس کا حق ہے, لڑکی بھی ہو جائے تو جینا اس کا حق ہے. اسلام آیا اور اسلام نے پھر ان کو جو ہے تحفظ دیا اور ان کو حفاظت کی, ان لڑکیوں کو بچایا. اور اس کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151, اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو کہ اس ڈر سے کہ تم کیا اسے کھلاؤ گے, ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں, انہیں بھی کھلائیں گے. اللہ نے کیا فرمایا کہ تم اس لیے ان کو قتل نہ کرو کہ انہیں کیا کھلاؤ گے, ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں, ان کو بھی کھلائیں گے. تو دونوں کو کھلانے کا اللہ نے یہاں پہ کہا, اس ڈر سے انہیں قتل نہ کرو. اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ روز قیامت اللہ لڑکی سے کہے گا کہ پوچھ اپنے والد سے کہ میرے کو کس جرم میں تینے قتل کیا. اگر اس کو قتل کر دیا تو لڑکی سے کہے گا, اللہ پوچھنا پسند نہیں کرے گا اور لڑکی سے کہے گا. اللہ کی جب کو معلوم ہے کیوں قتل کیا, لیکن لڑکی سے پوچھنے لگا تاکہ وہ شرمندگی اس کو, تو لڑکی سے پوچھا جائے گا. تو شریعت میں لڑکا لڑکی دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا گیا, دونوں کو ایک جیسا معاملہ اس میں کیا گیا ہے. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, جامع ترمذی کی روایت تھی کہ وہ ہم میں سے نہیں جو بچوں سے محبت نہ کرے. یہ بھی ہم کو سکھایا بچوں سے محبت کی جائے. وہ ہم میں سے نہیں جو بچوں سے محبت نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے. دونوں چیز میں سکھا دی کہ بچوں سے محبت نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے, تو وہ ہم میں سے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کے پاس جب بھی بچے آتے یا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جب بھی توکتے تو آپ اتنی محبت شفقت رکھتے کہ آپ بچوں کو چومتے, حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کو چومتے. اور ایک بار کا تو واقعہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, فرض نماز چل رہی تھی, اور جو ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آकर پیٹھ پر بیٹھ گئے. اور جب بہت دیر سجدے میں اتنی دیر وہ رہے کہ صحابہ نے دیکھا کہ کیا ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت کافی ٹائم ہو گیا سجدے سے اٹھے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایک میں چپکے سے دیکھوں تو صحیح ہوا کیا. تو انہوں نے جب دیکھا تو حسن رضی اللہ تعالیٰ ان کی گردن پر بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے پھر اس کے بعد جب وہ اترے تو جب نماز ختم ہوئی تو جو ان صحابی نے جا کر ان سے کہا, کیا تم نانا کے ساتھ میں ایسا کرتے ہو, نانا نماز پڑھ رہے تم آ کر اس پر بیٹھ گئے, اچھی بات نہیں ہے. تھوڑی انہوں نے ڈپٹ لگائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیا کہ نہیں نا, بچوں کو مت ڈانٹو,
بچوں سے محبت کا معاملہ کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے بچوں سے. تو اولاد تو یہ اولاد ہے ہمارے، ان سے محبت کرتے تھے. تو ہم جو ہے اس میں 8-10 پوائنٹ رکھوں گا کہ اولاد کے حق کیا کیا ہوتے ہیں. تو ہم پوائنٹ کی شکل میں اس کو دیکھتے جائیں گے. تو سب سے پہلی چیز ہے کہ اولاد کا حق ہے کہ سب سے پہلے کہ پیدائش سے پہلے اس کو حق دینا ہے. پیدائش سے پہلے اس کو حق ہم کو دینا ہے. اور حق کیسے دیں گے؟ کہ اس کے لیے نیک بیوی کا انتخاب کریں. اب یہ عنوان ہو سکتا ہے کہ اب کہیں کہ اب خود اولادیں بیٹھی ہوئی کہ بولے ہم تو خود بچے ہیں، جیسے بچے بھی بیٹھے تو بولے ہمارے کچھ کام کا ہی نہیں ہے عنوان. لیکن یہ ان کو سیکھنا پڑے گا تاکہ آگے ہم ان کو معلوم پڑے، انہیں بھی تو بچے ہوں گے، نکاح ہوگا تو کیسی بیوی کا انتخاب کرنا تو بچوں کے فائدہ ہے، اور خواتین کے بھی یہ کام کا ہے، اور جن کی اولاد ہے تو ان کے کام. تو یہ ہم اس کو اچھی اس سے غور سے سنیں. اور یہ چیزیں صرف اسلام میں بتائی جاتی ہے، اولاد کی حق کو کسی دھرم مذاہب کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے لیے نیک بیوی کا انتخاب کرے، نیک بیوی کے وہ چنے. سب سے پہلا اس کا حق ہے بچے کا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عورت سے نکاح مسلمان 4 وجہ سے کرتا ہے. عورت سے نکاح، ایک عورت سے ایک لڑکی سے نکاح مسلمان 4 وجہ سے کرتا ہے. سب سے پہلی وجہ ہے پیسہ، اس کے بعد اس کی خوبصورتی، اس کے بعد اس کا نسب، اور اس کے بعد اس کی دینداری. یہ 4 وجہ ہوتی ہے جو انسان نکاح کرتا ہے، اس کی وجہ سے انسان نکاح کرتا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس شخص کے خاک جو ہے، ہاتھ جو ہے خاک آلود ہو. یہ عربی میں کہاوت تھی جو کہنے کے لیے وہ کہتے تھے کہ ان کے ہاتھ یعنی خاک میں مل جائیں ان کے ہاتھ، کہ تم دیندار عورت کو لازم جانو، یعنی دیندار عورت کا انتخاب کرو. پیسہ، مال، نسب اور یہ مت دیکھو، دیندار لڑکیوں کو چنو، کیونکہ دیندار لڑکی ہوگی تو پھر وہ تمہاری اولاد کی صحیح تربیت کرے گی، وہ دین کی وجہ سے. لیکن آج تو معاملہ یہ ہو گیا کہ دین کی وجہ سے تو لوگوں کے نکاح نہیں ہوتے. دیندار لڑکی ہو جاتی ہے تو دیندار لڑکی ہے تو سامنے والے بولا جائے کہ لڑکی تو برقع پہنتی، تو لڑکا کہ تو برقع پہنتی ہے، اپنے تو معاملہ جمے گا ہی نہیں. دیندار لڑکی تو چاہیے ہی نہیں. اگر دیندار لڑکا تو بولے دیندار لڑکا تو اس نے داڑھی رکھی ہوئی، تب ان کو تو سپا چٹ چاہیے، داڑھی والا تو چلے گا ہی نہیں. تو دینداری کی یہ ویلیو ہو گئی، بیچارہ دیندار کی شادی نہیں ہوتی. یہ معاملہ ہوگی. جبکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ خاک آلود ہو، تم دیندار لڑکیوں کو دیکھو. اور وہیں اس کا الٹا یہ بھی ہے کہ لڑکا بھی دیندار دیکھا جائے. لیکن سب کو کیا ہے کہ آج جو میڈیا کے اثرات اس طرح ہو گئے ہیں، سارے اس طرح سے ہو گئے ہیں کہ لوگ ایک تو ان کو دیکھ کر، فلموں دیکھ کر، ٹی وی دیکھ کر، لوگ ہے جو وہ تو آج نکاح کا معاملہ ہی نہ رہا ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں. اور آج کل تو نیا ریلیشن چل گیا ہے، لیو ان ریلیشن سے، بنا نکاح کے ساتھ میں رہتے ہیں. جنا ہے، جنا ہو رہا. اور لوگوں کو اگر کہا بھی جائے تو پھر وہ کسی کا اگر بالغ ہو جاتا ہے بچہ تو اللہ رحم کرے، بچہ بھی کہتا ہے کہ نہیں امی جان لڑکی تو ایسی چاہیے. کیسی چاہیے؟ وہ فلم اسٹار دکھاتا ہے. بولے وہ چاہیے، بولے بیٹا وہ تو اس کے نکاح ہو گیا، دوسرے کے پاس چلے گی. نہیں ویسی چاہیے. تو بولے بیٹا ایک ہی ہے، کہاں سے لا کے دیں گے؟ بولے نہیں چاہیے ویسی، تو کچھ تو چاہیے، ویسی چاہیے. بتائیے آپ، یہ حالتیں آئیں، ویسی چاہیے. اب وہ ایک ہے تو بولے نہیں جیسی کچھ تو چاہیے اس کے اندر. یہ مسئلے آج ہم دیکھیں یہ ہو رہے ہیں دین کے معاملے میں. تو اصل چیز ہے دینداری، اصل چیز دینداری ہے کہ دیندار کو ہم لازم پکڑے. اور لڑکا بھی دیکھے تو دیندار دیکھے، دیندار لڑکا دیکھے. لیکن یہاں بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ یہاں دیندار لڑکا تو دیکھا ہی نہیں جاتا. لڑکے میں یہ خوبصورتی اور یہ نہیں دیکھا جاتا. لڑکے میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ دیندار کا تو خیر بہت دور کا معاملہ ہے. لڑکے میں دیکھا جاتا ہے مال کتنا کماتا ہے، وہ دیکھا جاتا ہے. اگر مال وہ کماتا ہے، بولے کتنا کماتا ہے؟ بولے 1 لاکھ سیلری مہینے، 1 لاکھ سیلری. ارے پر وہ تھنگنا ہے، ارے کوئی بات نہیں چلے گا جی. ارے وہ تھوڑا لمبا ہے، ارے چلے گا. دبلا ہے چلے گا، موٹا ہے چلے گا، کالا ہے چلے گا. پیسہ کتنا کماتا وہ دیکھا جاتا ہے لڑکے کے معاملے میں. دینداری تو دیکھی نہیں جاتی، دینداری کا تو معاملہ ہی نہیں ہے. اور بس یہ دیکھا جاتا ہے کتنا کماتا ہے، بس اس کے معاملہ. وہ کہتے ہیں اگر ان سے کہا جائے نہیں وہ کماتا تو ٹھیک ہے اتنا کماتا ہے، لیکن دیندار دیکھ لے تو تھوڑا ایک لڑکا ہے وہ، لیکن وہ نماز وغیرہ نہیں پڑھتا. پیسہ تو کماتا ہے 1 لاکھ، لیکن وہ نماز روزے وغیرہ تعلق نہیں. ارے جانے دو، اس کے لڑکی کے باپ نے کون سے روزے رکھ لیے؟ تو وہ نہیں رکھے گا تو کون سا پہاڑ ٹوٹ جائے گا؟ کماتا تو ہے نا. لیکن وہ 25,000 والا بولے وہ نہیں چلے گا، 75,000 کا نقصان. 1 لاکھ والا کیسا بھی چلے گا، موٹا کالا بھیگا کیسا بھی چلے گا. لیکن تو لڑکے میں وہ دینداری نہیں دیکھتے، وہ کیا دیکھتے ہیں؟ پیسہ کتنا کماتا ہے. تو پیسہ دیکھ کر اس لڑکے سے نکاح کیا جاتا ہے، وہ چاہے پھر کیسا بھی چلتا ہے. دینداری کے لوگ لازمی نہیں رہتے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاک آلود ہو اس کے ہاتھ جو دینداری کو ترجیح نہ دیتا. تو دیندار ہے تو دیندار کو ہم بنیاد بنائیں گے تو پھر ہماری جو اس سے اولادیں ہوگی تو وہ پھر ہمارے لیے ثواب جاریہ بنے گی. نہیں تو پھر یہ ہے کہ بعد میں نہیں تو کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکے جو رہتے ہیں اگر صحیح دیندار لڑکے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ خوبصورتی کو ترجیح دیتے ہیں. دیندار لڑکا ہے وہ دینداری کو لڑکی وہ نہیں دیتا، بولے دیندار لڑکی نہیں جمتی. وہ بھی دیکھتا ہے نہیں وہ خوبصورتی دیکھ لیا ایک لڑکی، وہ بولے وہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے
وہ شرک وغیرہ کرتے ہیں، ارے آن دو کوئی بات نہیں گھر لا کے سدھار لیں گے، اور پھر گھر لا کے لاتے ہیں، وہ گھر لا کے پتہ چلتا ہے کہ سدھرتی نہیں ہے، اب وہ سدھری نہیں تو اس کے بعد اولادیں پھر ویسی پیدا ہو جاتی ہے، وہ پھر اولاد اب وہ باپ کے گھر تھوڑی بیٹھا رہتا ہے، اور وہ سدھری نہیں، اولادیں پیدا ہو گئی، اس کے بعد وہ تو آفس جاتا ہے یا دکان چلا جاتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ شرک کے کھانے بدعتیں بنا رہے، کھا کھوا کے انہوں نے سب کھا کے سو گئے، اور اس کے والد آتے تو بولے کچھ نہیں کیا امی جان نے، تو یہ پھر نقصان ہوتا ہے اگر نہیں سدھری تو کسی کے سر پہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ آ کے سدھر جائے گی، تو دینداری ہم کو یہ لازم جاننا ہے، نہیں تو پھر اولادیں بھی اس سے بگڑ جاتی ہے۔ اور اولاد کا جو دوسرا حق ہے، دوسرا حق اولاد کا یہ ہے کہ اگر اولاد وجود میں آ جاتی ہے، شادی کے بعد کا معاملہ ہے کہ اولاد اگر وجود میں آ جاتی ہے تو پھر اس کا حق پیدا ہونا اس کا حق ہے، اگر اولاد وجود میں آ جاتی ہے تو اس کو پیدا ہونا حق ہے، نہیں اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جو سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 ہے کہ اس ڈر سے لوگ ان کو قتل نہ کر کے انہیں کیا کھلاؤ گے، اور ایک اور آیت میں اللہ نے اس میں کہا کہ اس ڈر سے قتل نہ کرو گے کہ تم کیا کھاؤ گے اور اس کو کیا کھلاؤ گے، دونوں میں فرق کیا، دونوں کے اندر فرق کیا، اس لیے کہ آدمی کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کیا کھلائے تو غریب آدمی یہ سوچتا ہے کہ یار اولاد کو کیا کھلاؤں گا اس لیے مار دیتا ہے، امیر آدمی کیا سوچتا ہے کہ نہیں وہ اس کے بھوشیہ کی اس کی چنتا ہوتی ہے کہ ارے یار میرے 2 بچے پہلے ہیں ان کی فیس نہیں بھرا رہی، اب وہ اس کا مسئلہ ہو جائے گا، پھر اس کا میں کیا کروں گا، تو وہاں پر کہا کہ تمہیں بھی کھلاتے تھے اور ان کو بھی کھلائیں گے، اس کا بھی ہم انتظام کر دیں گے، تو کسا کہ ہاں جائز طریقے سے روکا جا سکتا ہے، جائز طرح سے جو ہے تو وہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے لیے اگر جب فرق بچے کے بیچ میں کرنے کے لیے کہ 2 بچوں میں فاصلہ کرنے کے لیے تو اس کے اندر جو مختلف چیزیں آتی ہیں اس میں دوائی کا استعمال کیا جا سکتا ہے، یا پھر کوئی ایسی جو بھی چیز ہے جس کو ہم روکنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے تو فرق کرنے کے لیے آپ اس کو روک سکتے ہیں، اس کو روکا جا سکتا ہے۔ ہاں اس کے اندر جو ایک چیز ہے کہ اس میں وہ ایک چیز جس کو کہا جاتا ہے اینکر جو لگاتے ہیں تو وہ چیز حرام ہے، اس سے وہ یہ کہ وجود میں آنے کے بعد میں بچوں کو ختم کرتا ہے تو وہ حرام ہے، باقی جو دوسری چیزیں ہیں دیگر چیزیں اس سے بچوں کو دوری اس میں لگائی جاتی ہے، اس سے ہم فیملی کی جو پلاننگ اس سے کی جا سکتی ہے، تو یہ کیا جا سکتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ اس کو قتل کرنا اگر وجود میں آ جاتا ہے تو پھر وہ سخت حرام ہے۔ اسی طرح تیسری جو چیز ہے جب بچوں کو ہم کو دینا اولاد کا حق ہے، رجعت اس کا حق ہے، رجعت یعنی اس کو دودھ پلانا اس کا حق ہے، بچہ جب ہو جاتا ہے تو دودھ پلانا اس کا حق ہے، اور یہ نہیں کہ اور حق کیا ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238 میں اللہ نے فرمایا کہ اپنی ماں جو وہ مائیں جو اپنی اولادوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں، کم سے کم 2 سال اس کو دودھ پلانا ہے، اور یہ نہیں کہ مجبوری الگ چیز ہے کہ اگر کچھ مجبوریاں ہیں تو الگ چیز ہوتی ہے، لیکن کم سے کم 2 سال رجعت بچے کا حق ہے، اس کو 2 سال دودھ پلائے، کم سے کم، اس سے زیادہ بھی نہیں کرنا ہے اور اس سے کم بھی نہیں، تو کم سے کم 2 سال اس کی رجعت ہے، اور اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو 2 سال اس کو دودھ پلائے۔ یہ نہیں کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہے عورتیں خواتین ہوتی ہے کہ نہیں خوبصورتی کے نام پر بچے کو دودھ نہیں پلاتی، جس میں بگڑ جائے گا تو اس وجہ سے وہ دودھ نہیں پلاتی، تو یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا صاف الفاظ ہے 2 سال تک ان کو رجعت ان کا حق ہے، ان کا حق ان کو دیا جائے، مجبوریاں سوائے وہ الگ ہے، یہ نہیں کہ پھر وہ نہیں تو، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ آج تو جو ہے پورا زمانہ اور سارے سواستھ جتنے وبھاگ ہیں یہ سب کہہ رہے کہ نہیں ماں کا دودھ امرت ہے، بچوں کو وہ پلایا جائے، تو اب اتنے اب وہ کہہ رہے جبکہ ہم کو شریعت میں اللہ نے قرآن میں فرمایا 2 سال اس کو پلاؤ، لیکن اب وہ کیا ہے جب بائی آتی ہے بالواڑی سے تب انسان کے مسلمان کے بھی سمجھ میں آتا پلانا پڑے گا، 2 سال انہوں نے بولا تب ان کی بات سن رہے، لیکن قرآن میں اللہ نے کہا تو بات نہیں سنتی۔ خوبصورتی کے نام پر اس طرح کے نام پر دودھ بچے کو یہ اس کا حق نہیں ماننا چاہیے، یہ نہیں کہ پھر آدمی جو ہے ڈبے کا دودھ پلائے تو پھر بچہ پھر بڑا ہو کے کیا کہے گا، یہ تو جب اگر کسی کا جھگڑا کسی سے ہو جاتا تو وہ کیا کہتا ہے آ جاؤ کسی نے ماں کا دودھ پیا ہے، پھر کیا کہے گا بیچارہ وہ، اگر اس سے کہیں گے تو وہ کیا کہے گا، پھر وہ تو بیچارے بے عزتی ہو جائے گی، پھر وہ کہے گا آؤ کس نے ڈبے کا دودھ پیا، تو یہ مسئلہ ہو جائے گا نا۔ تو یہ ہے کہ اس کا دودھ بچے کو ہے ماں اس کا حق بھی ہے، اس کے حق کو پورا کیا جائے، اور یہ ہے کہ بچوں کو ماں جب دودھ پلاتی تو ان کو محبت کا تعلق ان سے بڑھتا ہے، ان سے تعلقات بڑھتے ہیں، تعلقات ان سے بڑھتے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، انس رضی اللہ تعالیٰ ان کی بیوی سے جب وہ بچوں کو دودھ پلاتی تو ان سے ان کی بیوی سے کہتے کہ جب تم بچے کو دودھ پلاؤ تو جانور کو جیسے دودھ نہ پلاؤ ان کو، کہ بس ٹھیک ہے ہمارا بچہ ہے تو جیسے جانور نے پلا دے تم اس کو دودھ پلاؤ، تم اس لیے دودھ پلاؤ، یہ تمہاری نیت یہ ہونی چاہیے یہ میرا بچہ ہے، میرے دودھ پر اللہ تیری ایک مخلوق جو تو نے مجھے دی ہے، تیری نعمت ہے، میں اس کو پال رہی ہوں، یہ بڑا ہو کے تیری اللہ عبادت کرے گا، تیری راہ میں جو ہے مال کو خرچ کرے گا، تیری راہ میں جہاد کرے گا، اس نیت سے پلاؤ، آپ کو ثواب جاریہ ملے گا۔ تو نیت دودھ پلانے کی بھی ہونی چاہیے تو ہمارے لیے ثواب جاریہ، بس نیت کا مسئلہ ہے۔ مسلمان کیا ہوتا ہے بد نیت نہیں ہوتا، بے نیت ہوتا ہے، بس وہ ہر چیز کی نیت نہیں کرتا، جان نہ نیت کی اس کو ثواب ملتا ہے، تو نیت کا ہے وہ جو اس میں خیال رکھیں۔
اسی طرح جو چوتھا حق اولاد کا حق یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا سا نام رکھے اور اس کا عقیقہ کرے. عقیقہ کب کرنا ہے؟ 7ویں دن کرنا ہے. وہ جامع ترمذی کی روایت اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بچہ اللہ کے یہاں پر رہن ہوتا ہے تو 7ویں دن اس کے بال تراشے جائیں اور اس کے جو بال کے برابر جو سونا ہے چاندی تقسیم کیا جائے اور 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے. 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے اور نام اس کا رکھا جائے. 7ویں دن نام رکھا جائے. یہ تو نام رکھنے میں بہت کوتاہی ہوتی ہے. اور نام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے پوچھا بھائی اللہ کے رسول نام بتائیے, بچہ جو پیدا ہوا تو اس کے لیے آپ نام بتائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام ان کو بتایا کہ اچھے نام اللہ کے نام ہیں. عبداللہ نام رکھو, عبد الرحمن نام رکھو, یہ اللہ کی جو صفات ہے اسما جو ہے وہ نام رکھو. اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے نام رکھو. اللہ کے رسول نے 3 جو کیٹیگری بتائی, اللہ کے نام میں سے عبد لگا کر یا اس کی صفات کے نام اللہ کے یا پھر انبیاء علیہ السلام کے نام رکھو. لیکن اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ خرافات کرتے ہیں. نام جب رکھنے ہیں تو اس میں خرافات ہوتی ہیں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں, فال کھولتے ہیں, بچہ پیدا ہوا قرآن کھولو, کتنی تاریخ تھی اتنے نمبر کا سورہ, کتنا جو ہے اس میں فلاں دین ہے تو اتنے نمبر کی آیت نکالو, یہ نکلا اور نام نکالو, وہ یہ نام رکھ دیتے, یہ سے نام رکھتے. یہ فال کھولا جاتا ہے جبکہ حرام ہے, سخت حرام ہے. قرآن کیا اس لیے آئے گا تمہارے بچوں کے نام نکالنے کے لیے, لوگ اس کو فال کھول کے نام نکالتے, تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. اور یہ بات ایک مسئلہ بھی بہت ہوتا ہے, یہ نام کا بڑا مسئلہ ہے, نام کا بڑا مسئلہ ہے. جیسے میری بھی ایک جو ہے سوشل میڈیا پہ جب میں میسج وغیرہ کرتا ہوں لوگوں کے پاس میرے بھی نمبر ہے تو وہ فون کرتے ہیں اور اکثر جو ہے اس میں نام اس کے لیے بہت فون آتے ہیں. کائی کے لیے شیخ صاحب وہ بچہ پیدا ہوا ہے, بچی پیدا ہوئی, نام بتائیے. تب نام ان کو بتا دیں بھیا کہ ٹھیک ہے اچھا پہ اللہ کے جو ہے نام رکھیے, عبد الرحمن رکھ لیجیے, عبد الصمد رکھ لیجیے, عبد الحی رکھ لیجیے. اللہ کے نام اچھے اچھے صفاتی نام, صفاتی نام کچھ صحابہ کے نام 1,44,000 صحابہ ہیں ان کے نام رکھ لیجیے. انبیاء علیہ السلام کے نام اتنے سارے انبیاء علیہ السلام, تو وہ نام تو قرآن میں 25 تو قرآن کے اندر ہی 25 نام وہ رکھ لیجیے. تو بولے نہیں یونیک نام, یہ اب یہ نیا چلن چل گیا, نام کسی کو بتاؤ بولے رکھو ارے بہت پرانا ہو گیا, عبداللہ رکھ لو, ارے بہت پرانا نام ہے صاحب ابھی کہاں رکھیں گے, وہ ارے وہ فلاں ہو تو ان کا نام ہے, ہمارا پڑوس رہتا ہے اس کا نام ہے. تو لوگ نام کے لیے بڑے کنفیوژن وہ, اب بولے نہیں یونیک بتائیے کوئی. اور آج تو یونیک نام کا جو فیشن چل رہا ہے, آپ دیکھیے کچھ بھی لوگ نام رکھتے یونیک نام چھوٹا, اور نام بھی لوگ بتاتے بولے 2 اکشر کا بتائے شیخ تو اچھا رہے گا, 3 اکشر کا بتائے تو اچھا. بتائیے اب نام بھی میرے سے پوچھیں گے پھر بتائیں اس کو, وہ بھی بتائیں گے کہ اس میں حرف کتنے ہونے چاہیے, وہ بھی بتائیے. اب یہ یونیک نام تو کیا کریں گے, پھر ان کو بتائیں گے پھر اب یونیک نام کیا کر رکھیے. یونیک نام کیا بھائی ٹھیک ہے مڈگاٹ خان نام رکھ لو, بمپر نام رکھ لو, اور کیا کریں گے. اب یہ نام بتائیں گے یہ یونیک ہے, کوئی بھی نہیں رکھتا, یونیک ہے کہیں ملے گا بھی نہیں. بمپر خان, مڈگاٹ خان, ٹائر حسین, ایسے نام رکھے پھر کیا کریں گے. یونیک تو یہی ہے, کہیں بھی نہیں ملے گا. تو اچھے نام بتاتے ہیں لیکن لوگوں کو سمجھ میں آتا نہیں. تو اس طرح کے معاملہ اور یہ نام ہوتا ہے کنفیوژن. اور نام کے اندر بڑا کنفیوژن ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور نام رکھنے کا جب مسئلہ آتا ہے تو نام رکھنے کے لیے بولیں گے نہیں وہ دادا جی تو یہ بول رہے ہیں, نانا بتا رہے کہ یہ نام رکھ لو, ماموں بول رہے کہ نہیں یہ رکھ لو, چچا کہہ رہے نہیں یہ والا نام رکھ لو, اور نام میں کنفیوژن. تو ایک کام کرو کہ ٹھیک ہے وہ بچہ بیچارہ جو 7 دن کا نام رکھنا تھا وہ نام تو اس کا رہ جاتا ہے, اور نانو ماما اور سب چاچا واچا میں بیچارہ بھی نام اس کا رہ جاتا ہے. اس کا نام کیا رہ جاتا ہے, بولے وہ چھوٹو, اب وہ گول مول ہو گیا تو کسی نے رکھ دیا لڈو, تب وہ بچا یہ وہ لڈو رہ گیا. کسی نے رکھ دیا چنو, اب وہ چنو ہے تو چنو 2 سال کا ہو گیا, 3 سال کا ہو گیا. اب باری ہے اسکول میں اس کو ایڈمیشن کروانے کی, تب پوچھتے نام, اور نام اب تو اسکول میں بتانا پڑے گا, اب نام رکھو. اب بتائیے بچے کے 7 دن نام رکھنا تھا, 5 سال میں بھرتی کروانے جا رہا ہے اسکول کے اندر, تب اس کا نام رکھ رہے ہیں. بولے اس کا نام تو چنو تھا, 5 سال سے چنو ہی بیچارہ ہے, وہ چھوٹو ہی رہ گیا, وہ 5 سال لڈو نام رکھ دیا اس کا. تو یہ اس کا نام ہی نہیں رکھا آپ نے, یہ حق مارنا ہے اس کا, جبکہ اس کا پیدائش اس کا جو ہے اس کا حق ہے, اس کو حق دلانا ہے. کیا ہے, اس کو 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے, 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے. تو یہ نام اس کو رکھنا ہے. نہیں تو لوگ ایسے نام رکھتے, ایک بار ایک بچے کا نام کسی نے رکھ دیا, وہ قرآن سے وہی پھال نکالنا اس کے اندر آیا, تو حج کی کوئی آیت ہوگی یا جو کعبے کی آیت ہوگی تو اس میں نام آ گیا بیت اللہ, تو بچے کا نام بیت اللہ رکھ دیا. بچہ پریشان, وہ بیچارہ محلے میں جاتا ہے اور لوگ کیا کرتے ہیں, بچے اس کو بیٹھا لیتے اور اس کو بیچ میں کھڑا کر دیتے, بولے طواف کرو بیت اللہ ہے. بتائیے بھی ایسے نام رکھ دیتے لوگ. تو یہ نکال کے کچھ تو بھی نام لوگ رکھ دیتے. تو نام اچھا رکھنا چاہیے بچے کا, یہ اس کا حق ہے, یہ اس کا حق ہے, اس کا نام اس کو رکھا جائے. اسی طرح جو ہے بچے کا یہ ہے کہ نام رکھنے کے بعد میں اس کی عقیقہ بھی کیا جائے. عقیقہ بھی اس کا یہ بھی سنت ہے, عقیقہ کیا جائے. اور عقیقے کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ عقیقے کے اندر ایک جو ہے
اگر لڑکا ہے تو 2 جانور اس کے لیے بکرا بکری یا اس میں کیا جائے، یا پھر ہے جو اگر لڑکی ہے تو 1 جانور اس میں ذبح کیا جائے، اور اس کے بال جو ہے اس کے بال کو جو ہے تراشا جائے، بال جتنے آئے تو اس کے برابر جو ہے کچھ بھی سونا ہے چاندی اور اتنا جو روپیہ ہے تو اس کو صدقہ وہ کیا جائے۔ ایک صحابہ سے عمل ملتا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، دودھ جب بچے کو جو ہے جب گنجا کرا دیتے ہیں اس کے بعد بال جب اتر جاتے ہیں تو وہ دودھ کے اندر کیسر ملا کر بچے کو سر پر لگاتے ہیں، تو ایک صحابہ سے عمل ملتا ہے، تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ ختنہ بھی اس کی جو ہے 7ویں دن کرا جائے تو وہ بھی اچھا ہے، نہیں تو ختنہ کا معاملہ بھی ہمارے یہاں بڑا خطرناک ہے، ختنہ کا معاملہ بھی بڑا خطرناک ہمارے یہاں معاملہ ہے کہ بچہ کیا ہے کہ 7 دن کا کروا دے تو بڑھیا، مہینے بھر کا ہے تب تو کرا دے، اب لیکن بچہ کیا ہوتا ہے، بچہ 7 سال کا ہو گیا، بتائیے 7ویں دن ختنہ ہو جاتی تو بڑھیا تھا، اب 7 سال کے بچے کی ختنہ کرا رہے ہیں۔ اب 7 سال کے بچے کو بڑا شعور رہتا ہے، شعور والا بچہ رہتا ہے، 4تھی 3ری کلاس میں وہ پڑھ رہا ہے، اس کو معلوم ہے وہ بیچارے کو سب کے سامنے ننگا کر دیا جائے گا، بتائیے 7 سال کا بچہ کیسے اس کو ننگا، وہ بھی اس میں خرافات، لال کپڑا ہونا، مٹکی اس پر لگانا، اور پھر اڑوسی پڑوسی آ جاتے ہیں وہ سب اس کے لگا وہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر ادھر سے کوئی چلا رہا، اب ادھر سے کوئی چلانے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو مٹکی بٹھا دیا، ایک چاچا چل رہا ہے بیٹا بیٹا اوپر دیکھو سونے کی چڑیا، اب بیچارہ پریشان، ادھر عورتیں پریشان، اور بچے کو درد ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ دیکھ کر رہا ہے، اور اس کے بعد ہو گیا چل ہو جاتا کا، مطلب بیچارے کو بچے کو بتائیے، اب اس کو اتنے بڑے بچے کو اس کے بعد پھر اس کے لیے دعا کی جا رہی ہے، چاہے تو یہ چیزیں صحیح نہیں ہے، بچے کی جو ختنہ ہے وہ چھوٹے میں کرانا یہ فائدے مند بھی ہے، فائدے مند بھی ہے کہ چھوٹا بچہ ہے، آپ نے اسے مہینے 2 مہینے کا آپ نے اس کو کرا دیا، نہ تو ہلتا ہے نہ ڈلتا ہے نہ کچھ بھی نہیں ہوتا، تو وہ چپ چاپ پڑا رہتا ہے، 2-3 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب 7 سال کے بچے کو 8 سال کے لوگ وقت 10 سال کے بچے کو کرواتے ہیں، اس کے بعد میں بیچارہ وہ لنگی پہن کے گھومتا رہتا ہے پورے محلے بھر میں، وہ لنگی بھی ایسی جو آگے سے کھلی، بتائیے آپ بالکنی آگے سے کھل کے وہ گھومتا رہتا ہے تھوڑا بچہ، تو بچے سے بے حیا ہو جاتے ہیں اس کیونکہ اتنے لوگوں کے سامنے 10 سال کا بچہ اگر ننگا ہوگا تو بے حیائی اس کے اندر آ جائے گی، تو پھر وہ کیا شرم کرے گا اس کے بعد میں کبھی، تو بے حیائی ہم اس کے اندر بڑھ دیتے ہیں، تو یہ چیزیں شریعت نے ہم کو بتائیں، جلدی سے کرنا چاہیے حقیقہ، اور ختنہ بھی یہ جلدی کرنی چاہیے، اور سنت ہے ختنہ جلدی کر دینا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے 6ٹھی جو چیز ہے کہ ہم بچے کو جو حق کو دینا اس کو اولاد کا حق ہے، وہ یہ ہے کہ حلال رزق سے اس کی پرورش کی جائے، حلال رزق سے اس کی پرورش کی جائے، اور حرام کھلا کے اس کی امید اگر ہم اس سے رکھیں گے کہ یہ ہمارے لیے ثواب جاریہ بنے گا، اگر اس کو حرام کھلا دیں گے تو کہاں سے ہوگا، پھر وہ کہاں سے ہوگا، تو یہ کہ حرام اور حرام رزق جو اگر جس سے جو ہے گوشت پلتا ہے تو اس کی تو دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک جو شخص ہے جو صحرا کے اندر بھٹک گیا، یعنی ریگستان میں بھٹک گیا، اور اس کا جو اونٹ ہے اس سے گم ہو گیا، اور جبکہ اللہ کیا ہے کہ جو مجبور آدمی کی اور مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، مسافر کے تعلق سے آتا ہے کہ جب مسافر دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اور مسافر ہے وہ صحرا میں اس کا جو ہے اونٹ گم گیا اور وہ دعا کرتا ہے اللہ سے کہ اللہ میں مر جاؤں، کیونکہ وہاں پر اونٹ نہیں ملا تو موت ہے سیدھی سی، ریگستان کے اندر اونٹ نہیں ملا تو پوری موت ہے اس کی، چل بھی نہیں سکتا خود آدمی ریت کے اندر تو موت ہے، اور وہاں وہ دعا کرتا ہے، تو یہ حدیث قدسی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس بندے کی دعا کو میں کیسے سنوں کہ جس کا کھانا حرام ہے، جس کا پینا حرام ہے، جس کا پہننا حرام ہے، تو اللہ جو حرام کھاتا ہے حرام پہنتا ہے اس کی دعا کو اللہ سنتا ہی نہیں، اس کی دعا رد کر دیتا ہے، اس کی دعا سنی نہیں جاتی۔ تو بچوں کو بھی ہم کو کیا کرنا ہے، حلال رزق کی اتنی تمیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار صدقے کی جو ہے بیت المال میں صدقہ آتا تھا تو صدقے کی وہ چیزیں اکٹھی کرتے تھے کھانے پینے کی، تو اس میں کھجور آئی، صدقے کی کھجور آئی، تو حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے، چھوٹے تھے حسن رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے منہ میں ڈال لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صدقے کی کھجور ہے وہ آل رسول پر صدقہ حرام ہے، تو انہوں نے انگلی ڈال کر حلق میں سے کھجور کو نکال لیا، اتنی احتیاط کرتے تھے حرام چیز کہ حرام ہے تو اس کو، جبکہ حرام کمائی سے نہیں تھی، ان پہ لیے حرام تھی، اہل رسول کے پاس صدقہ حرام کھانا۔ آج تو خیر ہم دیکھیں تو آج لوگ اپنے اپنے نسب کو وہاں جوڑ جوڑ کر خوب کھا رہے ہیں، حرام طریقے سے بھی کھا رہے ہیں بلکہ، لیکن وہاں وہ صدقے کھجور اللہ کے رسول نے کھانے کی نہیں، تو یہ ہے کہ حرام سے اس کو بچایا جائے۔ لیکن آج تو یہ ہے کہ اللہ رحم کرے کہ لوگوں کو، مسلمانوں کو تو کیا ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ رشوت حرام ہی نہیں، وہ صاحب رشوت نہیں، وہ تو تحفہ ہوتا ہے، نام بدل کر اس کو لے رہے، کوئی جابس میں ہے تو وہ اس کو نام بدل رہا نہیں صاحب، وہ تو تحفہ ہے، رشوت کا وہ تو تحفہ ہوتا ہے، نام بدل کر اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سود یہ بالکل حرام ہے، وہ اتنے بڑے بڑے اس کے لیے وعیدیں آئی ہیں، اللہ نے تو قرآن میں یہاں تک کیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ، اگر کوئی سود کو جو نہیں چھوڑتا، سود کا معاملہ دیکھے تو اس طرح کے سود کے معاملات ہوتے ہیں، تو سود کے لیے تو اس کے ذریعے اگر یہ کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اولاد پر حلال خرچ کریں،
حلال خرچ کرے اولاد پر. اور اولاد پر خرچ کرنے کے تعلق سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول میرے پاس میں 4 دینار ہے, یا ایک روایت میں 1 دینار کا بھی الفاظ آتے ہیں کہ یہ میں دینار کس پر خرچ کروں افضل. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 1 دینار وہ ہے جو غلام پر خرچ کیا جائے, 1 دینار وہ ہے جو جہاد کے لیے خرچ کیا جائے, 1 دینار وہ ہے جو مسجد کے لیے خرچ کیا جائے, 1 دینار وہ ہے جو گھر والوں کے لیے اولاد کے لیے خرچ کیا جائے. افضل دینار وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے اولاد پر خرچ کیا جائے. یعنی جہاد سے افضل غلام خرچ کیا جائے, اس سے افضل مسجد سے اس پر خرچ کیا, اس سے افضل اولاد پر خرچ کیا جائے. یہ 1 ہی دینار ہے تو سب سے افضل یہ ہے کہ آپ اولاد کے لیے خرچ کریں. اتنی اہمیت اولاد کے حق کی بتائی. تو حلال رزق ہم کو اولاد کے لیے خرچ کرنا ہے, کیونکہ اتنی اہمیت ہے کہ حلال رزق کی کہ یہ 1 بھی دینار ہے تو اولاد کے لیے خرچ کیا جائے. وہ بیجا خرچ بھی نہ ہو. یہ نہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں بچہ ہو گیا تو سب بیجا بھی خرچ کریں, تو بیجا خرچ نہ کریں. بیجا خرچ کرنا اسراف کرنا کہ بچے کے پاس چیزیں ہیں اس کے بعد بھی 10 جوڑی جوتے فلاں اس کو کپڑے پہنائے جا رہے ہیں پھر بھی اس کے بعد تو اسراف کرنا ہے صحیح نہیں کہ دکھانے کے لیے ہر اس کے اندر نیا. شادی ہے تو نہیں سب 4-5 ہی ٹائم کھانا ہے تو الگ الگ ڈریس پہنائی جائے گی. تو یہ ہے کہ اگر کس کو اللہ نے دے رکھا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اس میں اسراف نہیں ہونا چاہیے. اسراف اس کو کہا جاتا ہے کہ آدمی زبردستی اپنے پاس نہیں ہے ادھار لے کے اس کو خرچ کرنا. تو آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے, اللہ نے دیا تو آپ خرچ کریں, اس کے اندر تکبر والی وہ نہیں کریں. تو کنجوسی بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ بھی ہم اولاد پر خرچ کریں. اسی طرح جو 7ویں چیز یہ ہے کہ نرمی و شفقت رکھیں, بچوں کے اوپر نرمی اور شفقت کا معاملہ رکھیں اور محبت کا معاملہ رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ اتنی شفقت اور رحم رکھتے تھے بچوں کے اوپر. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں کھانا کھانے گیا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیٹھے ہوئے تھے, اسی میں ایک دسترخوان لگایا گیا اور میں کیا کر رہا تھا, کبھی یہاں سے کھاتا کبھی وہاں سے کھا رہا, الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا, ادھر ادھر اچک رہا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو سمجھایا, بچے کو محبت سے اس کو پکڑا اور کہا اے میرے بیٹے ایک جگہ بیٹھ کر کھاؤ, ایک جگہ بیٹھو, بسم اللہ پڑھو, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, اپنے سامنے سے کھاؤ. کیونکہ وہ کیا کر رہے تھے, سبھی دور سے تھوڑا سب دور کھا رہے, اپنے سامنے سے کھاؤ. بچے کو اس طرح سمجھائے, پیار سے محبت سے وہ سمجھاتے تھے. لیکن یہ ہے کہ آج اگر ہم دیکھیں تو آج کل تو والد کا معاملہ ایسا رہا ہی نہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سب شیر بن جاتے ہیں. وہاں پر بوس کے سامنے تو بگی بلی بنے رہتے ہیں, لیکن گھر آ کر شیر بن جاتے ہیں. اور والد صاحب گھر پر آتے تو بچے دیکھ کر چھپ جاتے. محبت کا معاملہ تو چھوڑیے آپ. اور والدہ بھی کچن میں سے چلاتی, بچوں ابو آ گئے, بچے بھاگتے, چلو بھاگ جاؤ, کچن میں چھپ جاؤ, ایک باتھ روم میں چھپ جاؤ, سب چھپ جاتے جاتے. وہ معاملہ تو یہ ہے کہ جب بچے کی جو ہے اور بچے اور والد جو ہے اور ان کی ماں بھی ان سے کہتی دیکھو والد صاحب کے سامنے خاموش رہنا, ان کے ساتھ چلانا مت. اور اگر ان کے کھانا ان کے سامنے رکھ دیا جائے تو کھانا تو ایسا معاملہ ہو جاتا ہے, والدین اب وہ سارا غصہ جو ہے باہر کا وہ گھر پہ ہی نکالتے ہیں. ان کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے, ایک بچہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ جائے, وہ کچھ غلط حرکت کر دے تو پھر اس کے بعد تو ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ جھپٹا مانگ جاتا ہے, تھاڑ میرے سامنے ایسے کھا رہا ہے, میرے سامنے یہ کر رہا ہے, فلاں کر رہا ہے. مطلب یہ بلی جیسا معاملہ ہو جاتا ہے. بلی کی ایک عادت ہوتی ہے, اگر آپ نے ایک پالتو بلی ہے لیکن آپ نے اس کو کھانا دیا تو بلی پھر آپ کی نہیں ہو. پھر آپ نے اس کے سامنے دودھ رکھ دیا, اس کا جب کھانا ہے تو پھر آپ کو پنجہ مارے گی, بھلی آپ کتنی بچی جو ہے بلی کو لاڑ پیار سے رکھتے ہیں. بلی کا ایسا ہوتا ہے, بلی جیسے ان کی حالت ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں صحیح نہیں کہ انسان اس طرح سے کام کرے. ہاں تربیت میں جو ہے الگ چیز ہے کہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی جا سکتی ہے, لیکن بلا وجہ اپنی یہ وہ کرنا کہ نہیں صاحب ہم والد ہیں, تو اس طرح کے معاملہ یہ صحیح نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو محبت کرتے تھے بچوں سے, اور بچوں سے محبت کرنے والے پہ اللہ رحم بھی کرتا ہے. تو یہ ہے کہ ساری چیزیں ان کو ہم کو کرنا چاہیے, محبت کرنی یہ. اور ایسا بھی نہیں کہ پھر زیادہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ زیادہ جو ہے لوگ یا تو محبت کرتے نہیں, اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے والد کے تعلق سے. ماں تو خیر محبت کرتی ہے, لیکن والد کے تعلق سے یہ ہوتا ہے کہ یا تو محبت کرتے نہیں, یا کرتے ہیں تو کبھی کبھی اتنا لاڑ پیار کرتے کہ لاڑ پیار میں ہی بگاڑ دیتے. وہ لاڑ پیار میں بگڑ جاتا ہے تو وہ بھی صحیح نہیں کہ پھر وہ اس ٹائپ کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ مہمان آ جاتے تو بچے کو چھپانا پڑتا ہے کہ کوئی بے عزتی نہیں کروا دیں, کیونکہ بچے کو لاڑ پیار میں اتنا بگاڑ دیا تو پھر وہ ڈر رہتا ہے کہ یار مہمان کے سامنے کچھ ہی اپنی پول نہیں کھول دیں, کچھ بول نہیں دیں. تو ایسے بچوں کو بگاڑ دیتے لاڑ پیار کے اندر کہ ماں باپ کچھ کہتے تو بچہ منع کر دیتا, ممی جھوٹ بول رہی, بے عزتی ہو جاتی. مطلب یہ تربیت تو لاڑ پیار یہ ہے کہ اپنی جگہ ہے, لیکن محبت کا معاملہ ڈانٹ ڈپٹ بھی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ لاڑ پیار میں اس کو بگاڑ دیں, اس کی ہر چیز کو دھیان رکھیں. اور یہ دھیان رکھنا چاہیے والدین کو, جو ہے والدہ کو دھیان رکھنی چاہیے
کہ بچے کو اسکول بھیجا تو یہ نہیں کہ کسی کی پینسل کاپی وہ لیا آیا, کسی کا ربڑ لیا, شارپنر لیا, حالانکہ ایک ایک 2-2 روپے کی چیز ہے, لیکن اس چیز سے بچہ سیکھ جاتا ہے چوری کرنا. تو اس چیز کا وشیش دھیان رکھے, بچہ چیز لایا تو کس کا ہے, آپ جا کر واپس کروائی دیجیے اس کو, نہیں تو پھر یہ غلط عادت ہے اس کے اندر آتی. تو ان چیزوں کا بھی ہم کو دھیان رکھیں. 8ویں جو چیز ہے جو اولاد کا حق ہم کو دینا ہے, اس کے اندر یہ ہے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت کی جائے, اس کی صحیح دینی تعلیم و تربیت کی جائے. اس میں دونوں چیز شامل ہے, جو دینی علوم بھی اور دنیاوی علوم بھی, دونوں اس کے اندر ہے. اور دونوں کو تعلیم اس کے اندر ہو, یہ نہیں کہ صرف ہم ایک تعلیم کے اندر اس کو ڈال دیں, یا تو دین میں ڈال دیا, یا دنیا تو اس سے دنیا میں ڈال دیا. دونوں تعلیم اس کے اندر برابر سے دی جائے, اور اس لیے دی جائے تاکہ وہ دنیا میں تعلیم کی دنیا کے اندر چل سکے, اور دین تعلیم ساتھ ہو کر اگر دنیا میں چلے گا تو وہ چیزوں سے بچ جائے گا جو اللہ نے حرام کی, اس کو یہ معلوم ہوگی. تو کیونکہ یہ بھی ضروری ہے, اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو, جو ایمان لائے ہو, خود کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, تاکہ اس کو معلوم پڑے کہ دنیا بھی نالج ہوگا تو اس کو معلوم پڑے گا کون چیز کیسی, اور دین کا معلوم ہوگا تو اس کو معلوم پڑے گا کون سی چیز حرام ہے کون سی حرام ہے. تو تاکہ اس کو معلوم پڑے حلال حرام کیا ہے, اس کو فق کرے, تو دونوں چیزیں اس کے اندر, دونوں تعلیم اس میں شامل ہیں. تعلیم ہوگی, علم ہوگا, تبھی وہ جہنم سے بچ پائے گا. لیکن اگر کسی کو علم نہیں ہے, دینی علم نہیں ہے, تو وہ اس کے لیے آخرت بگڑ جائے گی, اور اگر اس کو دنیاوی علم نہیں دیں گے تو اس کی دنیا خراب ہوگی. تو دونوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم دونوں تعلیم اس کو ہم کو دلانا ہے, دنیاوی اور دینی بھی اور دنیاوی. تو دینی کے اندر اس کو معلوم ہونا چاہیے توحید کیا ہے, نماز کے بارے میں, زکوٰۃ کے بارے میں, یہ ساری علم میں جو ہے مسائل اس کو معلوم ہونا چاہیے. تو اس کا ہم کو یہ کرنا ہے کہ اس کے لیے اس کی تربیت کی جائے. اور علم, تو اس علم کے تعلق سے تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بہترین بات فرمائی جو کسی مذہب میں نہیں آتی ہوگی. جو صحیح مسلم کی روایت, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان عورت پر, مرد عورت پر فرض ہے. فرض قرار دیا اس کو, فرض سمجھتے ہیں جیسے ہم نماز فرض ہوتی ہے, زکوٰۃ دینا فرض, روزہ فرض, اس طرح سے فرض قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کو کرنا ہی ہے. مرد اور عورت دونوں, مسلمان عورت کو جو علم سیکھنا فرض ہے. تو دونوں علم اس کو دنیاوی, صرف ایک نہیں تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں, ایک علم کی طرف وہ چلے جاتے ہیں, ارے سکھوا لیں گے یہ تو ٹھیک ہے, مولانا صاحب بعد میں آ جائے کریں گے. وہ ترجیح بھی وہ اسکول کی اس کو دیتے ہیں, جو ہے دین والے کو کوئی ترجیح نہیں دیتا. وہ بیچارے ان کو ٹائم بھی ایسا دیتے ہیں کہ ٹھیک بچے سے پوچھ کے ٹائم دیتے ہیں, وہاں تو اسکول سے ٹائم چلتا ہے. کئی بار یہ ہوتا ہے کہ وہ پوچھتے کس سے, بچے سے, بچے کتنی دیر میں, اچھا ٹیوشن جاؤ گے, 1 گھنٹہ کھیلنے کے لیے کافی ہے تمہارے, اس کے بعد مولانا صاحب کو بلا لیں, 6 بجے آ کے پڑھا لیں گے. بچہ کہتے ہیں ہاں بلا لو, پھر بچے سے پوچھ کے سب مولانا صاحب کو بلایا جا رہا ہے. یہ حالتیں دین کی بات کر رہا ہوں, دین سکھانے کے لیے حالتیں. لیکن وہاں پر تو وہ جو باپ جی فون کر دیں گے اتنی بجے, سب وہ لکھ کے دے دیتے فون, تو کیا کرتے ہیں پرچی آ جاتی گھر پہ, بچے کو اتنی بجے بس آئے گی لینے, تو اتنی بجے باپ لے کے کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن دین کی جب بات آتی تو مولانا صاحب بچہ تھوڑا زیادہ تھک گیا, آج لمبے پیریڈ ہو گئے تھے, آج اس کا سوئمنگ کا پیریڈ تھا تو تھوڑا تھک گیا تو کل پڑھا لیں. مطلب دین کی کوئی وہ نہیں ہے, وہ ایک کیا ہے کہ ماحول رواج بنا رکھا ہے کہ گھر کے اندر صرف مولانا صاحب آنا چاہیے, پڑھانا چاہیے, یہ معاملہ دین کا معاملہ ہے. جبکہ دین کو بھی ترجیح دینا ہے, کیونکہ دین اس کے آخرت میں کام آنے والا, علم اس کے جو ہے دنیا بھی علم وہ دنیا میں کام آنے والا. تو دونوں کی اس کے اندر ضرورت ہے. یہ نہیں کہ صرف, کیونکہ ایسا بھی نہیں کہ ہم اس کو چھوڑ دیں, مکمل جو ہے ہم دین میں ہی لگا دیں, وہ بھی صحیح نہیں. تو اس کے لیے بھی نہیں, اس کے بھی میں خلاف ہوں کہ صرف جو ہے ایک مسلمان بچے کو صرف دین کا علم سکھایا جائے, دنیا بھی کچھ بھی نہیں. کیونکہ مسلمان کو اس کی بھی تو ضرورت ہے. لڑکی ہے تو کیا ہماری عورتیں بیمار نہیں ہوتی, تو اس کے لڑکی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے ہم کو. کیا لڑکے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے, کیا ہماری بلڈنگ نہیں بنانی ہے, ہمارے پاس کیا انجینئر کی ضرورت نہیں ہے, اس کی ہم کو ضرورت ہے. تو سارے جو بھی چیزیں دنیا کی اس کی ہم کو ضرورت ہے. ٹیچرس ہم کو چاہیے, تو ساری چیز ہم کو چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, لیکن دین بھی ہونا چاہیے. لیکن دین کا معاملہ تو ایسا ہو گیا کہ وہ ماں باپ کے اگر 4 بچے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ 2 بچے یہ اسکول میں فرسٹ آتا ہے, یہ کلاس میں فرسٹ آتا ہے, یہ 2 بچے صحیح ہیں, یہ کمزور ہے, یہ 3rd آیا اس سال, یہ تو اس کا معاملہ ہی درست آ گیا, اس کو تو سپلیمنٹ آ گیا, ایک کام کرو اس کو وہاں ڈال دو, مدرسے میں حافظ بنا دیتے. مطلب گھر سے ناکارا ان کا بچہ تو اس کو وہاں ڈال دو. یہ حالت ہے ہم دیکھتے ہیں. اور اب مدارس میں آپ جا کر دیکھیے تو ایسے ہی بچے آپ کو ملیں گے. ٹیڑھے میڑھے بچے مدارس میں ڈال دیے انہوں نے, اچھے بچوں کو وہاں بھیج رہے ہیں, اور ان کو جتکائے جا رہے ہیں. اب اس کو بیچارے کو علم ہی نہیں, کیا سیکھے گا, آپ نے اس کو تو ویسے ہی ڈال دیا, آپ نے تو بہت سمجھا اس کو, اس لیے وہاں پہ ڈال دیا. تو یہ حالتیں ہم دیکھیں یہ کر رکھی ہے. تو یہ ایسے نہیں, دونوں چیز کے اندر ہم کو کرنا ہے. اور ماں پہلے گھر میں اس کی تربیت کرے, کہ سب سے پہلا مدرسہ بچے کے لیے اس کی ماں کی گود, سب سے پہلا مدرسہ اس کا وہ سکھائے گی, وہ سیکھتا ہے. اور
یہ نہیں کہ صرف عورتیں اس لیے پیدا نہیں ہوئی، نہیں تو آج کا معاملہ تو ہم دیکھیں، میں سب کی نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو اکثریت بات جب بھی کی جاتی ہے اکثریت پہ کی جاتی ہے، تو میں اکثر کی بات کر رہا ہوں. خواتین اس کو یہ نہ لے کہ ہم کو دیکھ کر کیا جا رہا ہے، مطلب اکثر جو آج جو ہو رہا ہے وہی چیزیں کہ لوگوں نے جو ہے یہ ہے کہ ٹی وی سیریل اور اس کو اپنی زندگی بنا لیا، جینے کا طریقہ بنا لیا ہے. سارا ان کا کھانا پینا یہ سب ٹی وی سیریل کے ٹائم کے شیڈول کے حساب سے چلتا ہے. یہ سیریل کتنی بجے آتا ہے، اس سے پہلے کھانا بنے گا، اس کے بعد برتن ہوں گے، پھر یہ سیریل آئے گا تب آپ کو کھانا ملے گا. یہ معاملہ ہو گیا. بچے بھی کہتے ہیں گھڑی باہر گھڑی دیکھ لیتے، کیا ہو کتنا بج رہا ہے، 9 بج رہا ہے، ابھی تو ممی سیریل دیکھ رہی ہوگی، کھانا ملے گا نہیں، چلو بازار میں گھومنے چلتے، 10 بجے جائیں گے گھر. یہ حالت ہے. شوہر بیچارہ وہ باہر ہے، وہ بھی دیکھتا ہے گھڑی، ابھی تو ٹائم ہے، ابھی وہ بیوی ٹی وی دیکھ رہی ہوگی، ابھی مطلب ہی نہیں، کھانا ملے گا ہی نہیں جانے سے. یہ حالت ہے، وہ ٹی وی کے حساب سے شیڈول چل رہے ہیں. اور یہ مسلمانوں کے حال آپ کو بتا رہا ہوں، یہ معاملے ہو چکے ہیں. تو یہ ہے کہ بچوں کی تربیت ان کو کرنی. وہ آپ کی جو ہے آپ کس کو اپنی مثالیں بنا رہے ہیں ٹی وی کی سیریل کے اندر؟ ان عورتوں کو بنا رہے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہے، جو آج اس کے ساتھ کل اس کے ساتھ. یہ آپ تربیت دے رہے بچوں کو. تربیت آپ ان صحابیات سے اپنی مثال ان سے قائم کیجیے، ان کو بنائیے جو صحابیات تھی، جو صحابہ کی جو بیویاں تھیں، انہوں نے ان کی اولاد کی تربیت کیسی کیسی کی. ان کی تربیت کے تعلق سے ہم دیکھیں تو عبداللہ بن عمر 19 سال کی عمر ان کی، 19 سال کی عمر تھی اللہ کے رسول اللہ جب انتقال ہوا. 19 سال کی عمر کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ فقیہ تھے، فقیہ امہ، اتنا ان کو سیرت کا علم تھا. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ 13 سال کی عمر تھی اللہ کے رسول اللہ جب وفات پائے، 13 سال کی عمر. لیکن وہ جو ہے وہ ہے تفسیر مفسر ہے، ان کی تفسیر پتھر کی لکیر ہے، جو انہوں نے لکھ دیا وہ مانی جاتی. 13 سال کی عمر ہے ان کی. تو یہ ان کی تربیت کس نے کی؟ یہ صحابہ تو سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں لگے ہوئے تھے، جنگ میں جہاد میں، کئی ٹائم مہینوں نہیں آ رہے، سالوں نہیں آ رہے. لیکن یہ خواتین جو تھی گھر پر، یہ صحابیات تھی، یہ ان کی تربیت انہوں نے ایسی کی. تو دیکھیے فقیہ امہ بن گئے، تفسیر قرآن بن گئے، تفسیر کرنے والے بن گئے. یہ انہوں نے کام کیے. اور اسامہ بن زید بن حارثہ کے جو بچے تھے، 17 سال کی عمر ہے اور سپہ سالار بن کے لڑنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار بنایا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ایسی شخصیت، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ، ان کی سپاہ سالارت کے اندر ان سینک، عام سینک کے اس میں لڑنے گئے. یہ تربیت کس نے کی ان کی؟ زید بن حارث تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سال میں بالکل چپکے رہتے تھے، وہ گھر پہ ٹائم ہی نہیں دیتے، بہت کم وقت تھا گھر پہ گزارتے. تو یہ ان کی مائیں نے ایسی تربیت ان کو دی کہ آج رہتی دنیا تک، قیامت تک ان کو یاد کیا جائے گا. ایسی اولادیں انہوں نے پیدا کی، جبکہ نہ کھانے کو ان کے پاس میں تھے، نہ پہننے کو ان کے پاس تھے، پیبند مانگ کے کپڑوں کو پہنتے تھے. تو یہ تربیت انہوں نے کیسی کی؟ کیونکہ آئیڈیل ان کا کون تھا؟ آئیڈیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. تو ہم آئیڈیل ان کو بنائیں. یہ ٹی وی ایکٹر ہے اور یہ چیزیں سے آئیڈیل سے کچھ نہیں ہونے والا. یہ بچوں کی تربیت ہم نہیں کر پائیں گے. تربیت کرنی ہے تو آئیڈیل ہم کو صحابیات کو بنانا پڑے گا، جنہوں نے اتنے جو ہے اولادوں کو ایسی تربیت انہوں نے کی جبکہ صحابہ ان کے گھر پر رہتے بھی نہیں تھے. جنگ جہاد کے ایسے ماحول کے اندر ایسے بچوں کو انہوں نے پیدا کیا. اور صرف ماں کی بات نہیں ہے، والد کا بھی کام ہے. والد کا بھی کام ہے کہ والد بھی ان پر دھیان دے. یہ نہیں کہ آج جو ہے سب کے سب والدہ جو ہے ان کی بیوی پر چھوڑ دیں، اس کا بھی کام ہے، وہ بھی دیکھیں. وہ دیکھیں ہم آج تو کہ جو ہے آج اگر دیکھیں جو مسلم عورتوں کو تو مدرسے کا تو ان کا کام ہی ختم ہو گیا. مدرسے میں تو آج کل بچیاں پڑھنے کا معاملہ ہی ختم ہو گیا، پڑھتی نہیں ہے. تو خود اگر وہ نہیں ہے، خود کو انہوں نے فضول کاموں میں لگا لیا، میگزین کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر اپنا آپ کو الجھا کے رکھتے ہیں دن بھر. وہی کام ہے، واٹس ایپ چل رہا ہے، فیس بک چل رہا ہے، اس پہ الجھا کے رکھا. بچوں کا کوئی وہ نہیں. تو یہ بچے پھر کہاں سے ثواب جاریہ بنیں گے؟ کہاں سے ان کے لیے دعا کریں گے؟ آپ ان کو کچھ سکھا کے جائیں گے تو آپ کے ثواب جاریہ بنیں گے، نہیں تو کہاں سے بنیں گے؟ تو یہ ہم کو ان کو کرنا ہے، آئیڈیل ان کو رکھنا ہے. اور اس طرح سے گھر کا ماحول ہونا چاہیے کہ ماں اگر ٹیچر ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے، تو باپ پرنسپل جیسا ہونا چاہیے. وہ آنا چاہیے، رات کو آئے تو آ کر وہ چیک کرے، بھلی جو کچھ بھی باہر اس کے ساتھ معاملہ ہوگی، گھر آ کر نظر ڈالے. لاؤ بچوں آج تم نے کیا پڑھا، ممی نے تم کو کیا سکھایا، اسکول میں آج بھی تم نے کیا کیا. یہ چیزیں ہونی چاہیے، تب بچوں کی سر جو ہے تربیت ان کے ساتھ ہوگی. اور باہر کی، کیونکہ آدمی کے پاس تو باہر کی تجارت ہوتی، ذمہ داری بھی ہوتی، تو کم سے کم اتنا تو کر سکتا ہے کہ وہ تاکید کرے، تاکید اس کو کرنی چاہیے. تو دونوں کی ذمہ داری ہے، تو اپنی اپنی ذمہ داری کو دونوں اس میں نبھائیں. تو اور بچوں کو یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ اخلاق بھی سکھائیں. اخلاق بہت ضروری. اور اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نبی ہم نے آپ کو بلند اخلاق پہ جو ہے فائز کیا ہے. بلند اخلاق تھے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے. تو اخلاق بچوں کو ہم کو سکھانا ہے. نہیں تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم محلے کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جو 4-4 5-5 سال کی عمر ہے جن کی بچوں کی، اور ان کو اگر کوئی ذرا سا ٹکر مار دے ایک آدمی، یا ان کو سائیکل کی ٹکر لگ جائے، گاڑی کی ٹکر لگ جائے، تو ماں بہن کی گالیاں بکنے لگ جاتی. یہ مسلم محلوں کے حال.
کہ کیا تربیت ان کی کر رکھی ہے، اخلاق ہی نہیں ہے ان کے اندر. گالیاں بکنے لگے چھوٹے چھوٹے بچے، کیا بولیں گے ان کو؟ گالیاں بکتی بچی ہے، گالی بکری چھوٹی چھوٹی. یہ تربیت آج دیکھیں یہ حالت ہوگی. تو یہ ہوتا ہے پھر یہ ہمارے لیے عذاب جاریہ بنتی. تو بچوں کی اس طرح کی ہم تربیت ہم کو اس کو کرنا ہے. ہاں ضرورت ہے تو ان کو ڈانٹ بھی لگائے، اس کو مار بھی سکتے ہیں کیونکہ تربیت کا معاملہ ہے. اور یہ نہیں کہ پھر آج تو اتنا حالت ہو چکی ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو محفل میں لے جانے سے ڈرتے ہیں کہ شادی بیاہ میں جا کے یہ بے عزتی نہیں کرواتے. اتنے بچوں کو انہوں نے بگاڑ دیا، یا تو غلط تربیت کی وجہ سے یا زیادہ لاڑ پیار میں. اتنے یہ ساری چیزیں ہوگی. وہ اللہ کے رسول تو فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول سختی بھی چاہتے تھے. اللہ کے رسول، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم دیکھتے ہیں تو محبت شفقت بچوں سے رکھتے ہیں، لیکن سختی والے کے لیے اللہ کے رسول نے دعا کی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ اس والد پر رحم کرے جو اپنے گھر کے اندر کوڑا لٹکاتا ہے، مارتا نہیں ہے لیکن لٹکا کر رکھتا ہے تاکہ بچے اس سے ڈرے اور ان کی تربیت صحیح ہو، تو اللہ اس پر رحم کرے. دعا کی اللہ کے رسول نے اس کی. تو ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا کہ جہاں ضرورت ہے تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ بھی ان کو لگائی جا سکتی ہے. اور اس کو اللہ کے رسول نے دعا دی اور کہا کہ اس کو اجر بھی ملتا ہے کوڑا لٹکانے کا. یہ کوڑا لٹکا ہے، بچہ اس کو دیکھ کر سدھرتا ہے تو اس کا اجر بھی اس کو ملتا ہے. تو دونوں چیز شریعت نے سکھائی. یہ نہیں کہ صرف لاڑ پیار. اللہ کے رسول نے کہا محبت تو بگاڑ دیا ہے. دونوں چیز کے اندر اللہ کے رسول نے ہم کو کہا. تو یہ ہے کہ دونوں چیز کو ہم کو اس کو کرنا ہے. نکیل یہ ہے کہ نکیل ہمارے ہاتھ میں رکھنا ہے، کب اس کو ڈھیلی چھوڑنا ہے، کب اس کو ٹائٹ کرنا، وہ ہمارے ہاتھ میں اس کو رکھنی چاہیے. وہ علی رضی اللہ تعالیٰ تو فرماتے تھے کہ بچہ جب 7 سال تک کا رہتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے 7 سال تک رہتا ہے تو ہم اس سے کھیلتے ہیں، اور 7 سال پھر اس کو ہم تربیت دیتے ہیں. 7 سال اس کو تربیت دیتے ہیں. اس کے بعد 14 سال بعد ہو جاتا ہے. 14 سال کے بعد ہمارا دوست ہو جاتا ہے. پھر ہمارا وہ دوست 7 سال آنے والے 21 سال تک پھر ہمارے ساتھ دوست ہوتا ہے. تو اس کو ساتھی بنائیں، اس سے ایسے تعلقات قائم رکھیں کہ ہر چیز آپ سے شیئر کر سکے، ہر چیز شیئر کرے. نہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کالج میں جب بچے چلے جاتے ہیں، 15 16 17 سال کے بچے ہو جاتے ہیں تو دوسری چیزوں میں سے لگ جاتے ہیں. اگر ایسے تعلقات آپ ان سے نہیں رکھتے، ان کے دوست کہیں آپ کو معلوم نہیں کس چیز میں، کہیں نشہ خوری میں تو نہیں لگ گئے، بیڑی سگریٹ میں تو نہیں لگ گئے، اسمیک وغیرہ میں تو نہیں لگ گئے، کیونکہ یہ چیزیں آج جو ہے پھیل رہی ہیں. تو یہ بچوں کو ہم دوستانہ ویوہار رکھیں گے تو وہ پوچھے گا آپ سے کہ والد یہ کیا چیز ہے، یہ بچے نے میرے کو یہ دیا تھا، یہ فلاں چیز یہ اچھی ہے کہ نہیں. تو ہم دوستانہ ویوہار رکھیں گے تو پھر وہ رہے گا. اگر ہم بالکل ہٹلر جیسا رہیں گے تو پھر وہ باہر کیا کر رہا ہے وہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا. والد صاحب آئیں گے جب وہ سوتا پڑا رہے گا، والد صاحب چلے جائیں گے، وہ کالج چلا جائے گا، ملتا ہی نہیں. یہ اس کو ہم نظر ثانی ہم کو اس کو رکھنا ہے. اور ایسے رکھنا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم جو بیٹی جو فاطمہ تھی، جو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی جیسی دکھتی تھی، چلنے میں، چال ڈھال میں، دکھنے دکھانے میں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی ہو کاپی، ایسی آپ دکھتی تھی، ایسی آپ چلتی تھی، بولتی تو آپ کو بولنے کا اسٹائل جو ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کا تھا. اور وہ عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ اتنی جو اللہ کے رسول اپنی بیٹی سے محبت اور شفقت رکھتے تھے کہ جب آپ اسے گھر جاتے یا وہ آپ کے گھر آتی تو پھر اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، بیٹھے ہوتے، اس کو آتی تو اس کو دروازے کے لینے جاتے، لا کر اس کو بٹھاتے، اس کے پیشانی کو چومتے. یہ محبت شفقت کا معاملہ تھا. اور جب اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ کے گھر جاتے تو وہ بھی جو اللہ کے رسول کو بٹھاتی، پاس میں سیدھی جانب الٹی جانب بٹھاتی اور ان کو بوسہ لیتی. تو یہ محبت اور شفقت یہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم زندگی سے ہم کو ملتی ہے. تو یہ سب وہ ان کا معاملہ تھا کہ ساتھی تعلقات انہوں نے ایسے قائم کر رکھے کہ اس طرح کے وہ معاملات رکھتے کہ بچوں سے بڑا ہے تو اس سے تعلقات قائم رکھے تاکہ معلوم پڑے کہ وہ کیا چاہتا ہے. اور لیکن یہ ہے کہ آج تو حالت یہ ہے تعلقات کی، آپ تو بات چھوڑے، بچہ 7-8 سال کا ہو گیا، باپ سے پوچھو کہ آپ کا بچہ ہے، بولے ہاں بچہ ہے، کون سی کلاس میں پڑھتا ہے، ماں سے پوچھنا پڑے گا، معلوم ہی نہیں، باپ کو پتہ ہی نہیں کون سی کلاس میں پڑھتا ہے، معلوم ہی نہیں. یہاں تک کہ کسی کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اسکول کا نام معلوم نہیں. بتائیے آپ، ایسا بھی ہوا، پوچھا کون سے اسکول میں پڑھتا، کیا پتا ہے یار، اسے چاچا لے گئے تھے بھرتی کرا دیا، کیا پتا کہاں پر کرا. بتائیے، یہی معلوم نہیں باپ کو. یہ سے حالتیں ہو رہی ہیں. مطلب بچے کا کیا دھیان ہے، اس کو معلوم نہیں کون سی کلاس میں، کون سے اسکول کے اندر ہے. وہ بولے سب اس کی ماں دیکھتی ہے، وہ اپنے ذمہ داری نہیں ہے، اپن کا کام ہے پیسے فیس دے دو، بولتی تھی اپن دے دیتے، کہاں پڑھنا، ٹیوشن جانا، کون سی کلاس میں پڑھانا، سب اس کا کام، اپنا کوئی کام نہیں، وہ کر لیتی صاحب. یہ حالتیں ہیں. تو دوستانہ ویوہار کہاں سے ہوگا؟ کیا آپ سے بچہ اس کو آپ کو دوستانہ ویوہار رکھے گا؟ کہاں سے اس کی تربیت ہوگی؟ کیا آپ کو چیزیں وہ شیئر کرے گا؟ یہ چیزیں کہ معلوم ہونا چاہیے اس کے دوست کون ہے، کہیں بری صحبت میں تو نہیں رہ رہا. ہم ادھر محنت کر رہے ہیں، وہ پتہ چلا کہ وہ تو بری صحبت کے اندر رہ گیا. یہ تو کئی میں نے دیکھا ہے، ایسے والدوں کو دیکھا ہے جو آ کر کہیں جو ہے بچوں کو انہوں نے پڑھایا. ایک والد جو ہے آ کر رونے لگے، انہوں نے 4 سال تک رات اور دن کمائی کر انہوں نے بچوں کو انجینئرنگ کے لیے بھیجا، اور بچہ باہر جا کر پڑھ رہا، بڑی سٹی کے اندر، ملٹی سٹی کے اندر رہ رہا، اور باپ والد سے ہر سمے پیسے منگوا رہا. ابھی سے پہلے کی بات ہے، 10,000 روپے مہینہ ان سے منگوا رہا.
وہ منگواتا جا رہا ہے اور بھیجتے جا رہے ہیں. وہ پتہ چلا کہ وہاں پہ 4 سال تک کچھ بھی نہیں کیا اس نے نا. ایک ایڈمیشن لیا فرسٹ سیمسٹر وہ گیا, اس کے بعد وہ کبھی اسکول ہی نہیں گیا. اس کے بعد انہیں کالج گئے ہی نہیں, پورے 4 سال تک ایش موج کر کے واپس آ گیا. اس کے باپ کو جب معلوم پڑی تو اس کی وہ رونے لگے. ایسی حالتیں ہو رہی ہیں کیونکہ یہ ہم دھیان نہیں رکھیں گے تو یہ ہوگا کہ اس کا دوست کون ہے, کہیں غلط اس کی وہ تو نہیں, صحبت تو نہیں. تو یہ چیزیں ہم کو دھیان رکھنا ہے تو معلوم ہوگا. تو یہ ہم چیزوں کو دھیان رکھیں. اسی طرح جو ہے لڑکی اور لڑکیوں, لڑکا اور لڑکی کے اندر انصاف ہم کو کرنا ہے, نا انصاف اس کے اندر نہیں کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے اندر کہ اگر کسی کے 3 لگاتار لڑکیاں پیدا ہو گئی, اس کے بعد چوتھی بار میں بھیا آیا, تو بتائیے وہ لڑکیوں سے کہا جاتا ہے, بڑی لڑکیوں سے کہتے ہیں کہ اس کو بھائی جان بولو. یہ معاملہ آپ دیکھیں گے عام مسلمانوں کے اندر, بولے نہیں اس کو بھیا بولو, بھائی جان بولو. چھوٹا ہے وہ سب سے چھوٹا, لیکن اس کو بولے بھائی جان بولنے لگاتے لڑکیوں کو. نہیں, 3 لڑکیوں کے بعد میں آیا ہے, لیکن شریعت نے کوئی فرق نہیں کیا لڑکا اور لڑکی کے اندر, اس میں فرق نہیں ہے. تو ایسے نہیں. اور لوگ تو اس میں وہ کرتے ہیں, اگر پیڑا آیا تو آپ پوچھے ہی مت, آپ نے پیڑا دیکھ لیا کسی کے ہاتھ میں, سمجھ جائیے ان کے گھر لڑکا پیدا ہو. لڈو آیا, جلیبی آئی مطلب, یا موئنی تو مطلب لڑکی ہو گئی ہے ان کی. یہ پہچان بنا لی ہے. یہ تو فرق کرنا ہے نا, یہ فرق کرنا ہے. آپ نے جب لڑکی کے لیے, لڑکے کے لیے پیڑے بات ہے, لڑکی کے لیے پیڑے آنا چاہیے, اس کے لیے لڈو اور جلیبی کیوں دے رہے ہیں؟ تو فرق کرنا, شریعت نے فرق کرنا نہیں سکھایا. اور لڑکی کے لیے تو بشارتیں دی ہیں کہ جو اگر 2 لڑکیوں کو پرورش کرے, اس کا نکاح کر دے, تو اللہ کے فرمان میرے ساتھ جنت میں ایسے رہے گا. کیسے ایسے رہے گا؟ پاس میں کھڑا رہے گا. یہ بشارتیں لڑکوں کے لیے نہیں آتی ہے, لڑکیوں کے لیے بشارتیں دی گئی ہے. اور لڑکی ہوتا بھی ہے, اس لیے بھی بتایا بشارت دی گئی کہ بیٹیاں جو ہوتی ہے شادی کرنے کے بعد میں اگر دور بھی چلی جاتی ہے, ہزاروں کلومیٹر دور بھی رہتی ہے, اگر باپ کو کچھ ہوتا ہے تو فون کر دیتی ہے, والد صاحب مجھے کچھ گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی, آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے. اس کے بازو میں دوسرے کمرے میں اس کا بیٹا سو رہا ہے, لیکن بیٹے کو معلوم میں نہیں ہوتا کہ والد صاحب بیمار ہے, لیکن بیٹیاں ان کو معلوم ہو جاتی. تو بیٹیاں واقعی میں ہوتی بھی ایسی ہیں. تو شریعت نے ان کو فرق نہیں کیا. نہیں تو لوگ یہ ہے کہ فرق کرتے ہیں بچوں کے اندر, بچوں میں فرق کرتے ہیں لوگ. یہ میرا بچہ اچھا ہے, یہ کالا, ارے یہ تھوڑا ایسا ہی ہے, باقی یہ گورا ہے, بچہ میرا اچھا ہے. اس میں فرق کرتے ہیں, بچے کے اندر فرق کیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں صحیح نہیں کہ بچوں میں اس طرح گورے کالا اور یہ اس طریقے جو کیا جائے. انصاف ہم کو سب کے ساتھ میں کرنا ہے. جو بھی بچہ ہے کالا گورا, اللہ کی نعمت ہے, اللہ نے دیا, اس کا انصاف کریں. اور یہ ساری چیزیں ہم بچوں کو ہم کو بتانا, یہ بتانا بھی لڑکیوں کو ہم حقوق بھی کریں, بتائیں کہ عورتوں کے حقوق کیا ہے, تاکہ بچوں کو ان کی بہن کے بارے میں ان کو بتانا, یہ چیزیں بتانا, ساری چیزیں کہ بیٹیاں یہ ماں کے بارے میں اس کو یہ بتانا, تاکہ وہ بھی عزت کرنا سیکھے کہ میری ماں کی عزت کرے, بہن کی عزت کرے. اس کو بتائیں کہ بیٹا اگر بچے بیٹیوں پہ اب زیادہ خرچ کرنا چاہیے میرے حساب سے, تو بچے کے مقابلے بیٹے کے مقابلے یا تو انصاف کرے, لیکن بیٹیوں پر زیادہ خرچ کرے, کیونکہ وہ تو جانے والی ہے. وہ بچوں کو بھی لگائے, اس کے لیے بیٹے کو بھی سمجھا, بیٹا یہ تو جانے والی ہے, یہ شادی ہو کے نکاح ہو کر چلی جائے گی, اور تم بھی اس پہ خرچ کرنا سیکھو. اگر تم کچھ لاتے ہو تو آدھا اس کو دو, یہ تو چلی جائے گی. تو اس کو معلوم, اس کو تاکہ اس کو بھی عزت کرنا سیکھے گا. تو بچوں کو بھی, ہم بیٹوں کو بھی ہم ان کو سکھانی چاہیے, تاکہ وہ ماں بیٹی اور بیوی کی عزت کرنا وہ سیکھیں. اسی طرح جو ہے جب بالغ ہو جائے, جو اس کا حق یہ بھی ہے کہ بالغ ہو جائے, تو بالغ ہو جائے تو پھر اس کا نکاح کر دیا جائے. بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دیا جائے, یا نکاح کر کر جو ہے اس کو الگ کر دیا جائے. نکاح ہونے کے بعد میں اس کو اس کا گھر الگ دے دیا جائے. اب یہ بات جو تھوڑی سمجھ سے پرے ہو سکتی ہے کہ ابھی تک سن رہی تھی, خواتین بھی سن رہی تھی, تو بولے ابھی تک تو سمجھ میں آ رہی تھی, 9-10 پوائنٹ انہوں نے سنا ہے تو سب سمجھ میں آ رہا تھا, یہ کون سی بات کہ شادی کر کے نکاح کر کے الگ کر دیا جائے. شریعت نے اصول بتایا, اور یہ اصول سب سے بیسٹ اصول ہے, سب سے بیسٹ شریعت نے اصول بتایا. اور یہ اس لیے بتایا گیا کہ نکاح کر دیں, کیونکہ اگر آپ نکاح نہیں کریں گے, اس نکاح کر دیں گے, نکاح کرنے کے بعد الگ نہیں کریں گے, تو پھر سارے معاملات ہوتے. 4 آپ نے 8 5-6 بچے سب کو ایک ہی گھر میں آپ نے بھر دیا, اس کے بعد جو ہے بہویں آپس میں لڑ رہی, اس کے بعد لڑائی جھگڑا کر کر خاندانی اور دشمنی نکال کر پھر الگ الگ خود جا رہے ہیں. اس سے اچھا آپ پہلے سے الگ کر دیجیے. شریعت نے اس کا حل یہ بتایا ہے. الگ کرنے سے مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ کی, والدین کی ذمہ داری اس کی ہے, اس کی خدمت اس کو کرنی ہے, لیکن یہ کہ 4 بچے 4 کو الگ کر دیا, تو 4 جگہ سے ماں باپ کو اور فائدہ, 4 جگہ سے سبزی اس کو آ رہی, 4 جگہ سے اس کے لیے کھانا آ رہا ہے, یا انہوں نے کھانا باندھ دیا, صبح یہ آئے گا, شام کو وہاں سے آئے گا, کل کا وہاں سے آئے گا, الگ الگ ڈشیں مل رہی. تو یہ تربیت ایسی کریں گے بچے, تیری شادی ہوگی اب تم الگ رہو, کھانا تمہارے یہاں سے اس دن ہمارے یہاں پر آئے گا. تو یہ معاملہ ہونا چاہیے. الگ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ماں باپ سے ذمہ داری الگ ہو گئی, اب ڈوکری پڑے رہے اور یہ سب ایس موج کرتے رہے, وہ مانا نہیں ہے. والدین کے حقوق میں اس چیز کو میں نے رکھا تھا, مطلب وہ ان کی ذمہ داری ہے. اور آگے میاں بیوی کے جو جب آئیں گے, شوہر بیوی کے حق, اس میں بھی یہ باتیں آئیں گی.
تو یہ ان کو والدین کو تو ذمہ داری ان پر ہے، لیکن یہ کہ الگ کر دے تاکہ ان کو، کیونکہ یہ چیز صحیح ہوتی ہے، کیونکہ پرائیویسی ان کو چاہیے. اگر کسی کا نکاح کر دیا جائے اور پھر اس کے بعد ان کو اکیلا نہ چھوڑا جائے تو پھر اس لیے بھی نئی نئی چیزیں نکالتا ہے. اگر اس کو شادی کر دی اور آپ نے اس کو پھر پرائیویسی نہیں دی، گھر کے اندر ہی آپ نے ان کو رکھا، اس پر آپ نے کیمرے فٹ کر دیے ساری، اس کے بعد پھر وہ نئی چیزیں ڈھونڈتا ہے، بولے چلو کہاں ہنی اور مون، پھر نئی چیزیں وہ نکالتے ہیں. تو اکیلا پن چاہتے ہیں، تو اس لیے شریعت نے پہلے سے ہی کر دیا کہ ان کے پہلے آپ نکاح سے پہلے ان کے جو ہے کمرے الگ کر دیجیے، ان کا کھانا پینا الگ کر دیجیے. وہ شریعت فطرت کو جانتی ہے، وہ فطرتی چیز ہے، کوئی نئی چیز میں نہیں بتا رہا ہوں. شریعت فطرت کو جانتی ہے، وہ فطرت کے حساب سے ہی شریعت نے اصول دیا، شریعت نے فطرت کے حساب سے دیا ہے. کیونکہ کوئی بھی آدمی انجان چیزوں سے، آدمی جو ہے اس کو چیز کو پسند کرتا ہے. ایک انجان جو ہے ایک عورت اس کی زندگی میں آئی، انجان اس کے بارے میں جانتا نہیں. جیسے آدمی ایک نیا موبائل، آپ دیکھیے ایک آدمی ایک نیا موبائل لاتا ہے، موبائل سے مثال سے اگر سمجھ لے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. نیا موبائل لاتا ہے، آدمی چھوڑتا ہی نہیں، بار بار دیکھتا، تھوڑی تھوڑی دیر میں ٹچ کرتا ہے اسکرین، دیکھتا ہاں یہ، پھر دیکھتا ہے اس میں کے اندر کیا ہے، اس سیٹنگ میں کیا ہے، فلاں کہاں ہے، وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، پھر رکھ دیتا ہے. پھر تھوڑی بات ایک ذرا سا رنگ بچا، کچھ میسج آیا، پھر کھولتا ہے اس کو. تو نئی چیز سے اٹریکٹ ہوتا ہے انسان، فطرت ہے اس کی. تو نئی جو ہے اس کی دلہن آئی ہے تو اس کو آپ کو اکیلا پن دینا پڑتا. تو شریعت نے اس کے بارے میں بتایا. تو یہ اس طرح کے ان کو چھوڑا جائے اکیلا، اس لیے شریعت نے چیز بتائی تاکہ وہ ان کا جو انتظام کو پہلے دن سے کو سمجھ میں آ جائے. ابھی کہتے ہیں نا کہ لوگ ابھی ان کو الگ کریں گے، بعد میں جب جھگڑا ہو جاتا تب بولتے والدین کیا بات الگ کریں گے، ان کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم پڑے گا. پہلے سے ہی دکھ رہے تھے آپ تو ان کو بھائی تب سے ہی معلوم پڑ جاتا، بعد میں ہی ہوتا ہے. تو پہلے سے اگر ہم اس کو کریں، لیکن والدین کی خدمت جو ہے اپنی جگہ اس کے اندر ہے، تو ذمہ داری کے ساتھ میں اس کو الگ کیا جائے گا. ایسے نہیں کہ پھر وہ ہو جائے. نہیں تو اس میں تو ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کسی کو بتا دیا جائے وصول کہ الگ کر دیا جائے، یہ حق ہے بچوں کا، یہ ضروری ہے اس کو دینا، تو وہاں تو مسئلہ ہو جاتا ہے. ماں کو معلوم پڑ گیا جیتے جی مر جائے گی، ہارٹ اٹیک آ جائے گا الگ ہو گئی. تو یہ شریعت کی بات آ رہی ہے، آپ کے فائدے کے لیے بتایا جا رہا ہے. اور نہیں تو وہ بڑے تھے نہیں دادا تو زندہ ہے بیچارے، ابھی ان کو کیوں ان کی مٹی پلیت کر رہے. ان کے سامنے انہوں نے دیکھو 4 بچوں کو اکٹھا رکھا تھا اور 4 کے 16 ہو گئے تو سبھی ساتھ میں رہا. اب اس سے اچھا ہے کہ آپ آپسی لڑائی جھگڑے ہو، اس سے اچھا ہے کہ چولہے الگ کر لو تاکہ محبت. دسترخوان ایک ہو جائے، سب جگہ سے کھانا لا کے ایک جگہ کھا لو. دسترخوان ایک چولہے الگ، وہ اچھا ہے. اس سے اچھا کہ پتہ چلا کہ دسترخوان الگ ہو گئے، ایک چولہا کر کے کیا مطلب ہے اس. تو شریعت نے اس کو فطرت دین و فطرت سے اس کو شریعت نے بتایا. تو اس چیز کا ہم دھیان رکھیں. اسی طرح جو نکاح اس کا وقت پر کر دینا چاہیے، نکاح بھی وقت پہ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ پھر اس کے بعد آدمی اس کے اندر بھی جو دوسری دیگر مذاہب کی چیزیں اس میں لے لی. نکاح شریعت نے نکاح کرنے کا لیے کہا ہے، کوئی سگائی کرنے کے لیے نہیں کہا کہ سگائی اس کی رکھ رہی ہے. سگائی کر دی 5 سال تک سگائی رہی، 10 سال کسی کی سگائی رہے گی. سگائی وگائی کا معاملہ نہیں ہے. اب آپ نے پسند کیا، نیر نکاح اس کا مہر آپ فکس کیجئے اور نکاح کر دیجئے. یہ نہیں تو پھر بعد میں چلتا رہتا. پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی کر دیتے ہیں، اس کے بعد رسم و رواج چلتے تھے ہر سال کا. یہ فلاں چیز اس کے ساتھ 6 مہینے بعد یہ آ گیا تو اس کو وہاں جانا پڑے گا، یہ کرا تو فلاں وہ کرنا پڑے گا. اس کے بعد میں پھر یہ ابھی عیدی آ رہی، عیدی لے جانا پڑے گی. اب عیدی لے جانا پڑے گی، سگائی کر کے رکھی، بس 3 عیدی ہوگی ہر بار. عیدی میں کیا سوٹ لے جانا پڑتا ہے. غیر مسلموں کے رواج ہے، ساون لے جاتے ہیں. وہ ساون آتا ہے نا، ابھی ساون آئے گا تو غیر مسلم لے جاتے. پوچھیے آپ ان سے، سگائی کے اندر جو سگائی کر دیتے تو وہ جوڑا لے کے جاتے، لال جوڑا. بولے کیا ہے؟ ساون کا جوڑا. ساون آتا ہے تو دلہن کو دیتے ہیں. وہ اس میں آ گیا عید کے نام پر، بولے عیدی لے جاتے ہیں، جا کر وہ عید کے لیے دیتے ہیں. یہ چیزیں صحیح نہیں ہے شریعتاً. یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ دوسرے دھرموں سے ہمارے اس کے اندر آ گئی. تو اس چیز کو نہیں کہ اس کو ہم یہ ڈائریکٹ نکاح کریں، یہ معاملہ اس میں نہیں. ہاں بات چیت کر کے رکھی جا سکتی کچھ وقت تو ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ کئی سالوں تک اس کو رکھا جائے. اور پھر نہیں تو پھر اور یہ نکاح وقتوں پہ کر دینا چاہیے. نہیں تو یہ ہوتا ہے کہ بچہ اگر بالغ ہو گیا تو اب نکاح اس کو کر دیں. نہیں تو پھر یہ ہوگا کہ وہ دوسری جنا خوری کی طرف جائے گا. کیونکہ اگر انسان کو آپ اگر اس کو بھوک ہے اور آپ اس کو کھانے کو نہیں دیں گے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ چوری کر کے کھائے گا. تو وقتوں پر بچوں کے نکاح کر دینے چاہیے، وقتوں پہ بچوں کے نکاح کر دینا چاہیے. تو یہ چند چیزیں اس کے اندر میں نے رکھنے کی کوشش کی. اور یہ ہے کہ ساری چیزیں، اور اس میں بھائی یہ نہیں کہ ہم نے اولاد کے حق کو دیکھ لیا. اس کی میں وضاحت کر دوں کہ اولاد کے ہم نے دیکھ لیا کہ اولاد کے حق اتنے سارے دینا ہے، اور اگر کیا اب ہمارے حق دیے ہی نہیں ہمارے والدین نے. اب جن نے سنا، اور میں سمجھتا ہوں سب نوجوان ہیں، تو سوچے ہمارے والدین نے تو اسے وقت دیے ہی نہیں ہمارے، جو آپ نے حق بتائے ہمارے حق تھے وہ تو ہمارے حق سب مار گئے، اس حق تو ہمارے دیے ہی نہیں، تو اب کیا کریں؟ ہم بھی ان کے حق چھین لیں. تو وہ شریعت وہ نہیں چاہتی. آپ کو والدین کے حق معلوم ہے تو آپ کو دینا ہے. ان سے انہوں نے نہیں دیا ان سے پوچھے، لیکن آپ نہیں دیں گے تو آپ کیوں آپ کے پوچھ تاچھ کا وہ ذریعہ آپ کو کھول رہے؟ تو آپ سے پوچھا جائے گا. تو انہوں نے نہیں دیے تو آپ ٹھیک ہے، ان کا معاملہ ان کے ساتھ گیا.
آپ کو آپ کے جو والدین کے حق دینا ہے اولاد کے حق یہ دینا ہے. تو چند باتیں جس سے تعلق سے اپنی کوشش کی. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان اسلام پہ زندہ رکھے. اللہ جب موت دے اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی اللہ سے راضی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.